बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं खान। क्या हाल है आप लोगों के, कैसे मिजाज हैं? मौसम से लुत्फानंदोज वैसे लोग हो रहे होंगे, लेकिन ये है कि कराची में कहा गया था 2 तारीख से लेकर 5 तक बारिश होंगी, 2 भी आके गुजर गई, 3 आ गई है। अच्छा, तो वैसे आज देखते हैं कि बारिश होती है कि नहीं। आज एनडीएमए की जानिब से इत्तलात ये हैं कि दूसरा स्पेल जो मॉनसून का है वो कराची में दाखिल होगा। वैसे सुबह से मौसम कुछ देख रही हैं आपके, वैसे बादल आंख मचोली खेल रहा है, काले बादल पास से क्लाउड्स आ रहे हैं। सूरज नहीं दिखा टू बी ऑनेस्ट, है ना, विच इज अ गुड थिंग। नहीं, सूरज एक्चुअली नहीं नजर आ रहा, बट कुछ इलाकों में आ रहा है, कुछ इलाकों में नहीं आ रहा। कल रात भी कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है, हल्की से रिमझिम हुई है। मेरे इलाके में तो नहीं, आपके इलाके में हुई? पता नहीं, मैंने बॉदर नहीं किया। मैंने कहा जब तेज बारिश होगी तो खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन जब हम बारिश की बात कर रहे हैं तो लोग लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं, सयाह जाह भी रहे हैं। लेकिन जो ऐसे मकामात हैं जिन्हें हम पुरफजा मकाम कहते हैं, वहां से हम आपको खबरें देते हैं, मनाजिर खूबसूरत दिखाते हैं। लेकिन कल एक बड़ा अजीबो गरीब सीन हुआ मरी में, और वो रिपोर्ट होता रहा थ्रू आउट द मीडिया के हमने देखा कि आप अगर इसे कहें कि बाकायदा एक फिल्मी मंजर लग रहा था, ट्रैजिक फिल्मी मंजर, लेकिन बड़ा खतरनाक किस्म का। और साइम ने बिल्कुल राइट कि आपने कहा ट्रैजिक। और गुज़िश्ता रोज ये वाकया पेश आया, 2 ताजिर ग्रुप बताए जा रहे हैं, इनमें तकरार हुई मामूली बात पर। उसके बाद ये तकरार बढ़ते बढ़ते मुसल्लह तसादुम में, यानी कि आपस में एक दूसरे से जो तसादुम इनका शुरू हुआ वो फिर मीडिया में रिपोर्ट होना शुरू हुआ। अच्छा, मरी माल रोड मैदान जंग बन गई, फायरिंग हुआ, पथराव हुआ, इससे खौफ व हरास भी फैला वहां पर जो लोग मौजूद थे। अब ये मरी का मसरूफ तरीन GPO चौक है, यहाँ पर ये सिलसिला 3 घंटे तक जारी रहा। अब ये फायरिंग जो हुई, इससे ना सिर्फ सयाह शहरी खौफ में मुब्तला हुए, बल्कि खुलेआम गोलियां चली, 3 अफराद जख्मी भी हुए। फिर वो जो वहाँ पर गाड़ियाँ थी उनको भी नुकसान पहुंचा। ये तमाम तरह सिलसिला जारी रहा, बिल्कुल जारी रहा, और काफ़ी लंबे टाइम के लिए जारी रहा। और पुलिस एहलकार जो थे वहाँ पर वो वीडियो बनाते नजर आए हमें। दूसरी बात ये है कि GPO चौक मरी का एक ऐसा चौक है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर सयाहों का बहुत रश होता है, मतलब एक्सट्रीम रश वहाँ पर होता है। वहाँ पर ट्रैफिक भी जाम रहती है और सयाह वहाँ पर अक्सर वॉक कर रहे होते हैं। और सयाह, आप ये सोचें कि सयाह बीच में है और 2 अतराफ से फायरिंग हो रही है, वो भी स्ट्रेट फायर्स हो रहे हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, और भी होटल्स की छतों से। और ये 2 ताजिर ग्रुप्स थे। तो इसी वाले से फिर जान लेते हैं, हमारे साथ अरसलान अयाज है कि वाकया, अरसलान बताइएगा ये वाकया कब, कैसे और किस वजह से शुरू हुआ? साइम, बिल्कुल ये एक इंतहाई गैर मामूली वाकया था। अगर मैं यूं कहूं कि एक और साने मरी होते होते टल गया तो गलत ना होगा। जैसा आपने जिक्र किया कि इंतहाई रश वाला टूरिस्ट का एरिया है, यहाँ पर 2 ग्रुप्स जो थे ट्रेडर, मुख्तलिफ यहाँ पर ट्रेडर, होटल यूनियंस और फोरम्स हैं जिनके माबेन पॉलिटिकल बेसिस पे चकलिश रहती है। लेकिन ये वाकया सरासर टोटल जो है पुलिस के फेलियर की वजह से हुआ। इस वक्त मरी में दफा 144 नाफिज है। मरियम नवाज साहिबा कल मरी के दौरे पर थी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त भी छांगला गली मरी के अंदर है। इस वक्त इंतजामिया रेड अलर्ट थी और GPO चौक ऐसी जगह है जहाँ पे हर वक्त पुलिस रहती है। और इतलात के मुताबिक SHO साहब उसी मौके के ऊपर मौजूद थे। लेकिन जब ये वाकया पेश आया तो पुलिस, वहाँ पर जो टूरिस्ट पुलिस है, तमाम इंतजामिया बिलखुसूस जो पंजाब पुलिस है वो फेल रही और वो भी घबरा भी रहे थे। और आप जैसे फुटेज में देख सकते हैं कि वो भी लोगों की तरह वीडियोस बना रहे थे। जब ये फिर वाकया जो है मीडिया पर रिपोर्ट होना शुरू हुआ तो फिर DPO साहब ने एक्शन लिया। लेकिन खुदा न खास्ता अगर इस दौरान कोई भी फायर जिसमें जो है वो बड़ी क्लाशनकोफ और गन्स को इस्तेमाल किया जा रहा था ज़ानत तौर पर, अगर वो सियाहों की तरफ मुड़ जाती तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अरसलान, एक चीज बताइएगा, ये 3 घंटे एक तो ये सिलसिला जारी रहा, दूसरे ये दोनों ग्रुप ताजिर ग्रुप बताए जा रहे हैं। अब क्या इनके कोई पुरानी दुश्मनी है? इनका मामला क्या था? क्यों इस नहज पर मामला पहुंचा? जी, जैसे कि मैंने जिक्र किया, ये ताजिर ग्रुप्स ही हैं, ट्रेडर ही हैं बेसिकली। और यहाँ पर इनका इख्लाफ जो लोकल पॉलिटिक्स वगैरह थी उसके ऊपर रहता है, यूनियंस के ऊपर। मुख्तलिफ यहाँ पे ट्रेडर यूनियंस हैं, फोरम्स हैं, एसोसिएशन हैं। लेकिन जब यहाँ पर ये छोटी सी चपकलिश जो है, उसके बाद पुलिस के जो SHO साहब हैं वो यहाँ पर आए। उनके आने के बाद बजाय कि मामला रफा दफा होता है, जो ही वो उस हुए की जगह से गए, पहले तो एक ग्रुप जो है वो दूसरे पे हमला हुआ। 6:05 पर जो है ये फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। और अगर मैं कहूँ 3 घंटे लगातार, तो थोड़ा सा इसमें जो है वो हकायक नहीं है। लेकिन
तकरीबन 45 मिनट से लेके सवा घंटे तक मुख्तलिफ इंटरवल्स में लगातार फायरिंग रही और बड़ी बेदरीह किस्म की फायरिंग रही और पुलिस वहां पर जो है उस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो हमें नाकाम नजर आ रही थी। FIR तो हमें मीडिया को बताया गया कि दर्ज कर ली गई है, तकरीबन 23 के लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन जब हम FIR जो है वो पुलिस के पास गए, हत्ता कि 6:05 का वकूआ है, रात को 2:30 बजे तक जो है पुलिस हर 10 मिनट के बाद मजीद वक्त लेती थी FIR के इंदराज की हमें कॉपी देने के लिए। जब मीडिया के नुमाइंदगान थाने में पहुंचे तो 4:15 तक पुलिस जो है वो कभी कह रही थी हमारा इंटरनेट स्लो है और वो FIR के इंदराज और अपलोडिंग के इश्यूज को बताते रहे और आखिरकार उन्होंने मीडिया से भी मिसबिहेव करके पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया। और इस वक्त जो था अरसलान, हम देखते हैं कि अक्सर गालिबन हर साल मरीज से इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। कभी सयाहों के साथ बदतमीजी का वाक़या रिपोर्ट होता है, कभी वहाँ पर सयाहों के हवाले से इंतजामात नहीं किए होते। अब हमने देखा है कि बात यहाँ तक पहुँच गई है कि 45 मिनट से सवा घंटे तक ओपन फायरिंग होती रही एक सयाहती मकाम के ऊपर, वो भी GPO चौक के ऊपर। पुलिस की जानिब से इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है? इंतजामिया ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है? देखिए साहिब मुल्क, मैं आपको याद कराता चलूं कि शान मरी जो हुआ था वो भी पुलिस की गफलत की वजह से हुआ था। उस वक्त ट्रैफिक पुलिस थी और इस वक्त पंजाब पुलिस है। ये बदतरीन गफलत जो है इसके ऊपर अब सीरियसली इंतजामिया को नोटिस लेना पड़ेगा। देखिए हर शहर में इस तरह के 2-4 वाकयात मामूली बातें होते हैं, लेकिन मरी में इसको जिस तरीके से पुलिस और इंतजामिया ने मिस हैंडल किया, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से हम बच गए हैं मेरे ख्याल से। क्योंकि हम जर्नलिस्ट भी हैं लेकिन एज ए सिटीजन भी जो सबसे ज्यादा इसमें डिसअपॉइंटिंग पॉइंट था कि खातून रो रही थी जो कैमरा पर तो नहीं आई। हमने उनसे पूछा, हमने सोचा शायद इनको किसी ने हरास किया। उन्होंने बताया थी कि मैंने चंद दिन हुए हैं नई गाड़ी ली पैसे जमा करके और मैं मरी सैर करने आई थी अपनी फैमिली के साथ और इसकी फ्रंट विंड स्क्रीन को बुरे तरीके से जो है पथराव की वजह से डैमेज होगी। तो इस तरह के भी सीन्स वहाँ पे हमें नजर आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरसलान याज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और सयाह जो अपनी फैमिलीज़ के साथ टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाते हैं सैर करने के लिए, तफरी करने के लिए, वहाँ पर अगर इस तरह के वाक़यात पेश आएँ, एंड अरसलान वाज राइट व्हेन ही सेड कि एक और सानेहा मरी होते होते रह गया। आप सोचें कि इतने वहाँ पर बच्चे थे, फैमिलीज थी, खवातीन थे, और ऐसी वो बता रहे थे खातून भी थी जो नई गाड़ी लेके आई हुई थी, बेचारी रो रही थी। कानून का एक डर होता है इस तरीके से, चाहे आप ताजिर क्यों ना हो, असलहा साथ होना और उसका बेदरेग खुलेआम दिन दहाड़े इस्तेमाल होना, ये तो कानून को हाथ पे लेने के बराबर है। और पुलिस ज़ाहिर है उसके एक्शन पर भी यहाँ बड़े सवाल है। तो ज़रा ये मंजर आप देखें किस तरीके से दिन दहाड़े यहाँ पर एक दूसरे पर फायर किया जा रहा है और ये भी नहीं देखा जा रहा कि यहाँ पर कितना हुजूम है, कितनी पब्लिक है। सयाह है जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं, कोई बाहर से भी लोग आए हुए होंगे, लेकिन ये मरी के मनाजिर हैं जिसने सबको हैरान भी कर दिया। चलें जी, ये तो कुछ एक वाकया था इंडिविजुअल जो हमने आपके सामने रखा कि जो पेश आया। अब इसकी मजीद तहकीक जो होगी तो पता चलेगा क्या हुआ है। लेकिन कल एक और अहम जो चीज़ और डेवलपमेंट हुई है वो हुई है जी, जो मखसूस नशिस्तों का मामला था, आईनी बेंच के फैसले के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब जो मुअत्तल अरकान हैं उनकी रुकनियत भी बहाल हो गई है। और अगर देखा जाए तो हुकूमत पहले अपने इत्तेहादियों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, लेकिन अब जब मखसूस नशिस्तें बट गई हैं तो उसके बाद हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल गई है। यानी कि अगर हुकूमत चाहे कानून साजी करना तो फिर उसको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। हुकूमत की अपनी मेजॉरिटी, अपनी अददी अक्सरियत और नंबर्स इतने हो गए हैं। हुकूमरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 235 हो गई है, जबकि अगर कोई कानून साजी करनी हो तो उसके लिए 224 अरकान जो है वो चाहिए होते हैं। तो 2/3 के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार होती है। उससे भी मामला अब एक्सीड हो गया है। मुस्लिम लीग नून को पंजाब से कौमी असम्बली की 10 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिली। KP से PP और नून लीग को 2-2 नशिस्तें मिली हैं और JUI के हिस्से में 1 सीट आई। और ज़राए के मुताबिक अरकान कौमी असम्बली का हल्फ दोबारा नहीं होगा क्योंकि वो हल्फ पहले ले चुके थे। पंजाब असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर नून लीग को 21 जबकि पीपल्स पार्टी, काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 नशिस्त मिली। अच्छा, अब इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि पार्टी मखसूस नशिस्तों पर फैसले से इत्तफाक नहीं करती, अपने हक के लिए हर आइनी और जमहूरी रास्ता अपनाएंगे। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद प्रेस
پریس کانفرنس ہوئی اور پریس کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے یہ کہا، ویسے کہا کیا، وہ خوب گرجتے برستے نظر آئے ہمیں. وہ انہوں نے چیلنج کر دیا، وہ چیلنج دیتے ہیں کہ حکومت اگر گرا دی تو سیاست چھوڑ دوں گا. کسی کو شوق ہے اگر عدم اعتماد کی تحریک لانے کا تو لا کر دکھائیں، صوبے میں گورنر راج لگانا ہے تو لا کر دکھائیں. مزید انہوں نے کیا کہا وہ کیسے گرجے برسے آپ کو سنواتے ہیں. آئین کو توڑا، ہمارا مینڈیٹ چور کیا، ہماری ریزرو سیٹ تک بھی انہوں نے فیصلہ دیا ہے. پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یہ ایک بدرومات دھبا ہے، جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا. عمران خان کی امانت مجھ سے گروا لی، اس حکومت کو ٹبل کر کے دکھا دیا میں سیاست چھوڑ دوں گا. اچھا، اس کو اگر ہم کاؤنٹ کرنے بیٹھے نا کہ کتنی بار علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ جس نے حکومت گرانی ہے تو گرا کے دکھا لے، تو خیال میں 10 کے بعد تو میں کاؤنٹنگ بھول ہی گئی تھی کیونکہ اتنی مرتبہ انہوں نے یہ بات دہرائی ہے. اچھا جی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی یعنی کہ بیرسٹر گوہر کی. وہ سارے سینیریو میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صوبے میں مینڈیٹ جو ہے وہ بانی کی امانت ہے. پھر وہ یہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے اور مذاکرات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اس کے لیے ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے. اچھا جی، اب اس کے بعد ہوا کیا کہ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں عامر ڈوگر نے اسی رہنماؤں کا خط پارٹی کے سامنے رکھا. اسی رہنما وہ کہ جو اس وقت پریزن میں ہیں. علی محمد خان اور زرتاج گل نے حکومت سے مذاکرات پر زور دیا. علی محمد خان یہ کہتے ہیں کہ ہر صورت مذاکرات کا رستہ بنایا جائے. علیمہ خانم بانی کی ہمشیرہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی عمل میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، فیصلے بیرسٹر گوہر کو کرنے ہوں گے. اسلام آباد کی بجائے پورے ملک میں لوگوں کو نکلنے کی تجویز بھی دی علیمہ خانم صاحبہ نے، اور کہا کہ ماضی کے احتجاج میں سب نے کوشش کی لیکن پنجاب نکلے گا تو ہی خان رہا ہوگا. اور یہ ساری صورتحال رہی ہے. اب یہ بھی بات کہہ رہی ہیں علیمہ خانم صاحبہ کہ اگر بجٹ پاس کرنے سے پہلے بانی سے ملاقات کر لی جاتی تو پھر حالات مختلف ہوتے ہیں. علیمہ خانم پارٹی ارکان کے بیانات سے پارٹی اختلافات واضح ہو رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ کی بانی کی بہنوں کے حق میں گفتگو. انہوں نے کہا کہ علیمہ خانم اور بہنیں بھائی کی رہائی کے لیے جذباتی ہیں اور بہنوں کے جذبات کا احترام ہونا چاہیے. شاہد خٹک کہتے ہیں کہ شاہد خٹک نے کہا بتایا جائے کہ پارٹی کے فیصلے کون کرے. اب یہ جو تحریک انصاف ہے اس میں اب یہ ڈویژن ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور ہر ایسے اوکیزن پر جب پارٹی کسی نتیجے پر پہنچ رہی ہوتی ہے کہ جی فیصلہ لینا ہے کیا کرنا ہے اب، یا جیسے کہ ابھی حالات بن گئے مخصوص نشستوں کے بعد، تو پھر ہم یہ اختلافات زیادہ بھی دیکھتے ہیں. تو خیبر پختونخوا کے ارکان کو ورکرز نے غدار کہا، آپ ارکان خاموش رہے. یہ اب پارٹی کے اندر سے ایک دوسرے کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. اب اسی ساری سینیریو میں ایک اہم ملاقات بھی ہوئی اور وہ ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی، اور اس میں اہم ملکی اور سیاسی امور پر بات ہوئی اور وزیر اعظم کو گورنر کے پی نے دریائے سوات جو واقعہ ہوا افسوسناک اس پر تفصیلی طور پر بریفنگ بھی دی. اور وزیر اعظم شہباز شریف نے قیمتی جانوں پر کے ضیاع پر افسوس کا انہوں نے اظہار کیا. وزیر اعظم سے اے این پی کے سربراہ ایمل ولی خان نے بھی ملاقات کی. تو یہ ملاقاتیں بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ ہوتی جا رہی ہے. ملکی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر اب کہنے کہ باتیں ہو رہی ہیں اور اس پر ملاقات ہو رہی ہے. چلیں جی، بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے. رہنما پاکستان مسلم لیگ نون علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. گڈ مارننگ ٹو یو. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے یہ چیلنج کر دیا ہے، کل وہ کافی گرجے برسے اپنی نیوز کانفرنس میں. انہوں نے کہا کہ اگر عدم استحکام کی تحریک لانی ہے تو لا کے دکھائیں، گورنر راج لانا ہے تو لا کے دکھائیں. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جس طرح سے علی امین گنڈاپور نے رسپانس کیا، کل میں نے بھی وہ بیان سنا، بہت سارے لوگوں نے سنا، تو مجھے تو اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. یہ بالکل وہی ان کا طریقہ خطابت ہے جس طرح سے وہ جوش خطابت میں بیان فرماتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عدم اعتماد لانا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، اگر اس کے پاس نمبر آف گیمز پورے ہیں تو وہ لا سکتے ہیں، نہ بھی پورے ہوں تو بھی لا سکتے ہیں. اچھا، ویسے غور کیا جا رہا ہے. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ نہ بھی ہوں تو بھی غور کیا جا سکتا ہے. نہیں، دیکھیں، تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے جو اپلیکیشن جمع کروانی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے اراکین کے، اس کے دستخط ہونے چاہیے. اگر وہ پورے ہو جائیں تو پھر آپ تحریک عدم اعتماد جمع. لیکن ایز وی اسپیک ابھی آپ کو نیشنل اسمبلی میں تو اکثریت مل گئی ہے، لیکن کے پی میں تو ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے. تو یہ سینیریو پاسبل سینیریو کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایک مطلوبہ تعداد چاہیے عدم اعتماد کے لیے،
وہ نمبر تو نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ نہیں دیکھیں ابھی نمبر کو ظاہر ہے کہ قبل از وقت شو تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کہنا بھی خارج الامکان نہیں کہ نمبر پورے ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک آئینی طریقہ ہے اور اس طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اس بات پر غور ضرور ہو رہا ہے کہ یہ طریقہ اپنایا جائے. اور ظاہر ہے کہ مطلب ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ وفاق کے اوپر ایک دفعہ نہیں کئی بار ایز وزیر اعلیٰ وہ چڑھائی کر چکے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی ملک میں 50 سے زیادہ ریاستیں ہیں اور ہر دوسری ریاست میں مختلف پارٹیز کی حکومتیں ہیں. کیا اس طرح ہوتا ہے کہ کیل والی لاٹھیاں لے کر 1122 کی گاڑیاں لے کر کے پی کے حکومت کے جو آنسو گیس کے شیل لے کر آپ وفاق کے اوپر حملہ آور ہو جائیں؟ اور جس طرح سے وہ بیانات دیتے ہیں اور جو ان کا طرز اچھا ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے ظاہر ماضی کی باتیں ہیں، لیکن ایک چیز بتائیں کہ نمبر کتنے شارٹ ہیں آپ لوگ اگر عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں تو؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ ابھی جس طرح سے جو ابھی پارٹی کا سینیریو ہے جس میں کہ اگر آپ دیکھیں جے یو آئی کے اور باقی تمام پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہیں وہ اس پر سوچ بچار کر رہی ہیں. ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. اگر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ نمبر آف گیم جو ہے وہ بالکل بڑی کم رہ جاتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت پی ٹی آئی نام کی تو کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس نے الیکشن کانٹیسٹ کیا ہی نہیں ہے. آزاد اراکین ہیں، اگر وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا. اور جس طرح سے علی امین صاحب بڑکیں کل لگا رہے تھے، میرا خیال ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ بڑکیں لگانے سے نہیں، یہ ایک اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے ذریعے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ طریقے میں اعتماد کامیاب ہو جائے. انہوں نے جب سوری صاحب ڈپٹی اپنا وہ تھے اسپیکر، تو اس وقت انہوں نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح قانون کی دھجیاں اڑائی تھی. ہم نے اس وقت بھی ہم نے بس یہ تو اپوزیشن ایک آئینی طریقہ اڈاپٹ کیا تھا اور وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے آئین کو پامال کیا اور کس طرح سے وہ مطلب اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے. اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت مرکز میں ہو سکتی تھی تو آج کے پی کے میں بھی تو گور صاحب کسی سے رابطے ہوئے ہیں، کسی نے یقین دہانی کرائی ہے، مانا کہ فیصلہ آ گیا مخصوص نشستوں کا، اس کے بعد سیٹس بھی آپ لوگوں کو مل گئی ہیں، لیکن ابھی کچھ رابطے ہوئے ہیں. کس بنیاد پہ آپ اتنے کانفیڈنٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے؟ جی بالکل ظاہر ہے کہ رابطوں کو مطلب ہے کہ وہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کس کس سے رابطہ ہوا ہے. وہ تو جب انشاءاللہ طریقے میں اعتماد آئے گی تو پتہ چل جائے گا. لیکن یہ بات ہے کہ لوگ رابطے میں ہیں اور وہ انہوں نے کسی حد تک آمادگی کا اظہار بھی کیا ہے اور مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ یہ باتیں زیادہ کلیئر ہو کر سامنے آ جائیں گی. ابھی چونکہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ کسی حد تک سیاسی طور پر کانفیڈینشیل رکھے جاتے ہیں، بڑی کلیئر بات ہے. تو ابھی ان کو مطلب ہے کہ وہ کلیئرلی نام نہیں بتائے جا سکتے، لیکن جب ٹائم آئے گا تو پھر ہم بتا بھی دیں. گور صاحب اس کا مطلب پھر ہم یہ سمجھیں کہ کیونکہ اب وہ آزاد اراکین ہیں، اگر وہ اپنی ایفیلیشن چینج کر لیتے ہیں، عدم اعتماد میں آپ کی طرف آ جاتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر کوئی ہارس ٹریڈنگ کا قانون، فلور کراسنگ کا قانون وہ لاگو نہیں ہوگا، پھر ایسے ہی ہے؟ جی آزاد اراکین کے اوپر تو ہوتا بھی نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو ایک دفعہ جب وہ پنجاب اسمبلی میں ایک واقعہ ہوا تھا جن کی رکنیت ختم کر دی گئی تھی، ان لوگوں نے تبھی اپنا ووٹ کا حق بھی نہیں استعمال کیا تھا. اس بار بھی عدالتوں کے ذریعے آئین کو دوبارہ لکھوایا گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ جہاں پر معاملات ان کی فیور میں جاتے ہیں اور وہ چاہے عدالتی طور پہ چلے جائے یا کسی اور ذریعے پہ چلے جائیں تو وہ تو قانون اور آئین ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر پی ایم ایل این یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو آئینی راستہ ملے تو اس پر پھر یہ بڑے سیخ پا بھی ہوتے ہیں. اور لیکن یہاں تو جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر وہی کہتے ہیں جی یہ مینڈیٹ ہمارا ہے تو ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. تو یہاں تو ہمارے یہاں مینڈیٹ تسلیم ویسے کرتے ہیں، آپ کے ان کا ہے مینڈیٹ یا مخصوص نشستوں کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلے تبدیل ہو گئے اس حوالے سے؟
نہیں دیکھیں مینڈیٹ، دیکھیں پاکستان کے آئین میں ہر چیز، جب ہم مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے آئین اور قانون کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی یہ تشریح کی جاتی ہے۔ تو پاکستان کے آئین میں جو چیزیں مینڈیٹ کے لیے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی آپ کا رجسٹرڈ ہونا، اس کے پلیٹ فارم سے آپ کا الیکشن کانٹیسٹ کرنا، تو وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جب بھی کبھی ہم تو ہر مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں تو آج کے پی کے میں ان کی حکومت ہے۔ اگر ہم مینڈیٹ کا احترام نہ، یہ تو کہتے ہیں کہ جہاں پر ان کی حکومت بن جائے وہاں پر ان کو مینڈیٹ مل گیا ہے، اور جہاں پر یہ اپوزیشن میں چلے جائیں، الیکشن ہار جائیں، وہاں پہ کہتے ہیں کہ دھانتی ہو گئی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو بھی چاہیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا مینڈیٹ جو ہے وہ تسلیم کرے۔ ابھی کے پی کے میں حالیہ جو جنرل الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد 2-3 سیٹیں یہ ہار چکے ہیں ضمنی انتخابات میں، جہاں پر ان کی حکومت ہے، وہاں پر لوگوں نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں ایک چیز دیے۔ اور بتا دیں، کیا پاسبلٹی کس کی زیادہ ہے، گورنر راج یا عدم اعتماد؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ گورنر راج تو لگانا مناسب نہیں ہوتا، لیکن سب سے بہترین راستہ تو عدم اعتماد ہے۔ لیکن جب ایک حکومت جو ہے اس کا رویہ باغیانہ اس طرح ہو کہ وہ قانون اور آئین سے ٹکرا جائے، تو گورنر راج کی بھی ایک آئین میں ایک شامل ہے، اور اس کو بھی اسی اسپرٹ میں اگر لگایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نوبت آ جائے تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو پھر ہم نے پاکستان کے قانون اور آئین کو دیکھنا ہے، اور آئین میں بھی جس طرح سے درج ہے، اگر وہ ان چیزوں کے اوپر مطلب ہے کہ وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے تو گورنر راج بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدم اعتماد ہو سکتا ہو تو پھر گورنر راج لگانے کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور کافی چیزیں واضح ہو گئیں، ارادے واضح ہو گئے۔ ہاں ارادے واضح ہو گئے۔ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ذرا اس تمام تر صورتحال پر جو بھی علی گوہر بلوچ صاحب اس نے گفتگو بھی کی ہے اس حوالے سے بھی ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں۔ خاور گھمن صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی تو علی گوہر بلوچ صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ گورنر آج نہیں لیکن تحریک عدم اعتماد پر غور ضرور کر رہی ہے حکومت، اور اس کے علاوہ اگر ہم پی ٹی آئی کو دیکھیں تو انہوں نے بھی عاشورہ کے بعد ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے اور تیاریاں پوری ہیں ان کی بھی۔ دیکھیں جہاں تک خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا تعلق ہے، ان کے اسمبلی کا تعلق ہے، وہاں پہ اگر ان کی کمپوزیشن دیکھیں تو 35 جو لوگ ہیں وہاں پہ آزاد حیثیت کے اندر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت اپوزیشن کے پاس یہ ریزرو سیٹوں کا فیصلہ ہونے کے بعد ان کا جو نمبر گیم ہے وہ 51 ہو گئی ہے۔ سادہ اکثریت اس ہاؤس کے اندر جو بنتی ہے وہ 93 کے اوپر بنتی ہے، 73 کے اوپر بنتی ہے۔ تو ان کو جو ہے مزید 20-21 لوگ چاہیے اپوزیشن کو، اگر وہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں کے پی کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ آئینی اور قانونی طور پر یہ جو لوگ ہیں یہ شفٹ کر سکتے ہیں کسی بھی سائٹ کے اوپر، ان کے اوپر جو ڈیفیکشن کلاز ہے 63A کا وہ نہیں لگے گا، وہ نااہل نہیں ہوں گے۔ ایک چیز تو واضح ہوگی۔ اب اگلا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ بظاہر تو دیکھیں یہی لگتا ہے کہ جس انداز سے وہاں پہ 2024 8 فروری کو جو الیکشن ہوا، بھاری تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو یا اس فلسفے کو، لہٰذا اس سے ہٹنا مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ جس طرح کل آپ نے رات کو کے پی کے چیف منسٹر کی پریس کانفرنس بھی سنی، وہ چیلنج بھی کرتے ہمیں سنائی دیے، کافی انہوں نے بڑکے بھی ماری کہ اگر کوئی کسی میں ایسی ہمت ہے تو کر کے دکھائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ سیاست کے اندر کچھ بھی ممکن ہے۔ لیکن جتنی بار انہوں نے دہرایا خاور، تو اس کا مطلب پس پردہ یہ ظاہر ہے ہوم ورک تو پس پردہ ہی ہو رہے ہوتے ہیں، اور جتنے کانفیڈنٹلی ابھی ہمارے ساتھ نون لیگ کے گوہر بلوچ صاحب بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ گفتگو ہو رہی ہے، رابطے بھی ہو رہے ہیں ان ارکان سے جو چاہتے ہیں اپنی وفاداری تبدیل کرنا؟ وفاداری اب کیا رہی؟ اب تو آزاد ارکان ہے۔ دیکھیں سب سے اہم کردار جو مجھے لگتا ہے اگر تحریک اعتماد پیش ہوتی ہے اور اس کے کامیاب ہونے کے اگر چانسز ہیں تو وہ ایک ہی شخصیت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 26 آئینی ترمیم کے اوپر ہم نے ڈیروں جو ہے آپس میں صبح اس کے اوپر بات کی، بحث کی،
اس وقت بھی آپ کو اگر یاد ہوگا میں نے یہی کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہی فیصلہ کریں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے آخری آپ کو یاد ہوگا جب 26 میں آئینی ترمیم پاس ہوئی تو پھر رات 12 بجے کے بعد لیٹ آورز کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا, وہ اسمبلی میں پہنچ گئے. تو یہاں پہ بھی جو مجھے لگتا ہے ابھی تک کی خبریں جس طرح آج تمام اخبارات کے اندر ایک بیان مولانا فضل الرحمان صاحب کے نام سے چھپا ہے کہ جی ہم کے پی کے اندر کسی بھی طرح کی جو ہے ایسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے جہاں جس کی وجہ سے وہاں پہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہو خیبر پختونخوا میں. لہذا اگر تو مولانا صاحب راضی ہو جاتے ہیں, شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب ان سے ملتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ جی بسم اللہ کریں اور یہ تحریک عدم اعتماد جو لانے میں ہم آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ حکومت سے والے کے پی کے اندر, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ بات آگے بڑھے گی. لہذا یہ جو خاور یہ بات بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ ایک بڑا کولیشن بنانا چاہتی تھی پاکستان تحریک انصاف جے یو آئی کے ساتھ مل کے, لیکن وہ اس لیے بھی نہیں ہوا کہ مولانا کو بھی یہی شکوے شکایت ہے کہ ہمارا بھی حق مارا گیا, ہماری بھی سیٹ ماری گئی, تو یہ تو موقع ہے ان کے پاس. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ملاقات ہوگی تو مولانا ریکنسیڈر کریں گے یا جو آج کے بیان ہے اس کے علاوہ بھی آپشن کو؟ دیکھیں میرا جو نقطہ نظر رہا تھا 26 آئینی ترمیم کے اوپر, آخر تک اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ مولانا صاحب یا ان کی پارٹی نے جو اس وقت پوزیشن لے لی ہے وہ 26 آئینی ترمیم کے اوپر ووٹ نہیں دیں گے. تو میرے ہمارا جو پروگرام ہے دا رپورٹرز, ادروائز بھی آپ کے ساتھ جب بات ہوتی تھی اس وقت صبح, تو یہ کہنا تھا کہ مولانا صاحب ہمیشہ سے وہ واقف کار ہیں اقتدار کی راداریوں کے, تو وہ جو ہے ایونچولی اسی طرف جانا پسند کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر کے پی گورنمنٹ کی جو ہے وہاں پہ تبدیلی کی بات چلتی ہے تو مولانا صاحب کو یہ آفر آتی ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی مطلب زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب یہ آفر کرتے ہیں انہیں مولانا صاحب کو کہ آپ آئیں جو ہے کے پی حکومت کو لیڈ کریں اور ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو مجھے اس میں کوئی بالکل حیرانی نہیں ہوگی کہ مولانا صاحب آگے بڑھیں گے, اور یقینی طور پر یعنی کہ خابر یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم یہ مناظر دیکھیں کہ بڑی ویسے دوستی تو رہی ہے مولانا صاحب کی, ہے بھی, شہباز شریف ہیں, وزیر اعظم ہو گئے, صدر آصف زرداری ہو گئے, نواز شریف ہو گئے, تو بلاول صاحب بھی اکثر بیشتر آپ نے ہم بڑے ایکٹیو دیکھا 26ویں آئینی ترمیم پہ ملاقاتیں. یہ ملاقاتیں ہم دیکھ سکتے ہیں اب آنے والے فیوچر میں ہوتی ہوئی؟ جی بالکل, مطلب کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ, کے پی کے اندر اگر کوئی سیاسی تبدیلی ہونی ہے تو اس کا جو اہم کردار ہیں جنہوں نے یہ کردار ادا کرنا ہے اس تبدیلی کے عمل میں, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. تو لہٰذا کل سے آپ ہم بھی نظر رکھیں گے اور آپ بھی نظر رکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یا ان کی پارٹی اس حوالے سے کیا سوچتی ہے, کیونکہ اس وقت ان کے پاس ظاہر ہے میرے خیال میں کوئی 8 یا 9 نمبر. ایک پوائنٹ اور میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں خابر, کتنے پاپولر ہیں ود ان پارٹی علی امین گنڈاپور ایز سی ایم, ایز چیف منسٹر؟ آپ کو لگتا ہے اور دوسرے لوگ بھی پارٹی میں سوچتے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں ان کی تبدیلی ہونی چاہیے, سو یہاں پہ کیا سچویشن ان کی پاپولیرٹی کی اگر ہم بات کریں؟ صدف یہ سوال آپ کا اس لیے جو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح نہیں ہے, مطلب سی ایم کے پی کی جو ہے پارٹی کے اندر کتنی ان کی وہ منظور نظر ہیں یا نہیں ہے فرق نہیں پڑتا. اصل فرق پڑتا ہے اڈیالہ جیل میں ان کے جو بانی ہیں ان کے فیصلے سے. فرض کریں آج اگر وہاں سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے کہ جی سی ایم کے پی گنڈاپور صاحب کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ استعفیٰ دیں اور یہ کسی اور کو موقع دیں سی ایم کے پی بننے کا, تو ود نو ٹائم ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا. تو بجٹ کے لیے بھی کہا تھا مجھ سے ملنے, مگر ملا تو کوئی بھی نہیں. دیکھیں میرے خیال میں ہم بھول جاتے ہیں بجٹ پیش کرنے سے پہلے 2.5-3 گھنٹے کی ملاقات علی امین گنڈاپور صاحب کی ہو گئی تھی اور تمام معاملات طے ہو گئے تھے, اور اس دوران یہ طے ہو گیا تھا کہ بجٹ پیش کر دیں, اور بعد میں بھی خبر یہی ملی تھی کہ اگر اس میں کوئی تبدیلی لانی ہے, دیکھیں بجٹ پیش کر دینا, پاس کر دینا, اس کے بعد اس کے اندر کوئی تبدیلی لانی ہے, اس کے اسمبلی کے اندر آپ کی پارٹی میں کے پاس میجورٹی ہے, کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. وہ تھوڑا سا ٹائم آگے پیچھے ہو گیا. اصل میں پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ہمیں مختلف کنفیوژن دیکھنے سننے کو ملتی ہے وہ ظاہر پی ٹی آئی کے پیٹرن چیف کی جو بہنیں ان سے ملتی ہیں, وہ ایک ڈفرنٹ انداز سے اپنے بھائی کی حالت کو دیکھتی ہیں, اس کے اوپر بیان بازی بھی ان کی طرف سے سامنے آتی ہے. ظاہر ہے ان کی امید ہے, خواہش ہے
جو بانی کی بہنیں ہیں کہ پارٹی کے پاس ایک صوبے کے اندر اقتدار ہے, پارٹی کے پاس اچھی خاصی اکثریت ہے, تو 2 سال ہونے کو ہے اور ان کے بھائی ابھی بھی جیل کے اندر موجود ہیں, تو وہ کیوں نہیں اتنی کوشش کر پائے کہ وہ باہر آ جائے. تو میرے خیال میں اس وجہ سے کچھ ہمیں وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے. ادروائز تو ظاہر ہے وہاں پہ جب فیصلہ ہو جائے گا قائد کی طرف سے کہ جی علی مین گنڈا پور صاحب نے نہیں رہنا, تو پھر علی مین گنڈا پور صاحب کو پارٹی منظور کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر ان کو جانا پڑے گا. لیکن ظاہر ہے فی الحال جتنے بھی بیانات اندر سے ہمیں سننے کو ملے ہیں وہ یہی ہیں کہ بانی کو اعتماد ہے علی مین گنڈا پور کے اوپر, اور جب تک بانی کو اعتماد ہے علی مین گنڈا پور کے اوپر ایز ٹی ایم, تو میرے خیال میں اس وقت تک پارٹی بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی رہے گی. اور ادر وے اراؤنڈ اگر بیان مختلف آ جاتا ہے تو پھر بالکل علی مین صاحب ایک جب اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں تو ایک نشست بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک اور بڑی اہم شخصیت ہیں پرویز خٹک صاحب, پرانے وزیر اعلیٰ بھی ہیں, 2 کیس وقت اسمبلی میں نہیں ہے بٹ کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں, انفلوئنشل ہیں, کافی دوستی ہیں ان کی, اچھی وفاق کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں اور نشستوں پر موجود ارکان کے ساتھ بھی, تو وہ کس حد تک کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے انہی کی پارٹی کی پٹیشن کے نتیجے میں پشاور ہائی کورٹ میں جو مخصوص نشستیں کے پی کے اندر ہیں وہاں پہ جو لوگ جن کو بحال کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں, پشاور ہائی کورٹ نے روک دی ہے ان کو حلف لینے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں 2 نشستیں آتی ہیں اور ہمیں صرف 1 ملی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اگر فی الوقت ان کے پاس 2 نشستیں ہیں ریزرو مل کے, اگر 1 ملتی ہے یا 2 ملتی ہے تو ان کے پاس 3 یا 4 نمبر ہو جائے گا, تو ظاہر ہے ان کا کردار بھی بڑا اہم ہوگا. اور اگر ایک گو ہیڈ ملتا ہے جس طرح میں نے عرض کیا اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب چونکہ اتحادی ہیں, تو پھر چونکہ اس وقت پرویز خٹک صاحب بھی کابینہ کا حصہ ہیں, ایڈوائزر ہیں ٹو دا چیف پرائم منسٹر, تو وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے. اور یہ جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے وہ پھر پی ٹی آئی کے یہ جو آزاد لوگ ہیں, ظاہر ہے ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, پرانا تعلق واسطہ ہے, تو دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ وہاں سے کچھ لوگوں کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہت ہی دلچسپ ایک پولیٹیکل چیس گیم ہمیں دیکھنے کو ملے گی اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے یہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے آگے بڑھنا ہے. لیکن دوسری طرف ایک ظاہر ہے ایک بھرپور حمایت والی پارٹی موجود ہے, بے شک ان کے پاس ریزرو سیٹیں ان کو نہیں ملی یا باقی ان کے قانونی آئینی مسائل ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. خاور گھمن ہمارے ساتھ تھے اور جیسے کہ کہہ رہے تھے بڑی دلچسپ صورتحال دیکھو آگے مل سکتی ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اگر تو یہ فیصلہ حکمراں اتحاد کرتا ہے کہ ہم نے عدم اعتماد کی طرف بڑھنا ہے. ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور جی آ جاتے ہیں اب ہم ملک کے موسم کے اوپر, سیاسی موسم کے اوپر تو گفتگو کر لی, اب جو مونسون کا سپیل چل رہا ہے ملک کے اندر اس کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں. ملک میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ زوروں پر ہے. اسلام آباد, کے پی, آزاد کشمیر میں بادل جم کر برسے. جڑواں شہروں کی بات کی جائے تو وہاں پر اس وقت ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. ٹیکسلا کی بات کی جائے, ٹیکسلا میں برساتی ریلا گھر میں داخل ہو گیا اور امدادی ٹیموں نے بچوں سمیت 5 افراد کو نکال لیا. ہری پور میں بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آئی اور جس کے نتیجے میں کئی علاقے اور سڑکیں ہم نے دیکھا کہ زیر آب آئی. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آزاد کشمیر میں راولا کوٹ, بھمبر اور میرپور خاص میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش اس وقت وقفے سے جاری ہے. دریائے چترال کی اگر ہم بات کریں تو دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب بھی ریلا جو ہے اس کا گزرنے کا امکان ہے, بلکہ وہ داخل ہو چکا ہے اور پانی بھی گھروں میں داخل ہو چکا ہے. زرعی زمینوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. تو اچھا, ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ این ڈی ایم اے اس حوالے سے کیا کہہ رہا ہے. سو این ڈی ایم اے کے مطابق تمام بڑے دریاؤں اور ان سے ملحقہ جو ندی نالے ہیں ان میں 7 جولائی سے پانی کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے. 6 جولائی سے پنجاب میں مانسون بارشوں کا ایک طاقتور اسپیل جو ہے, جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے کی آلریڈی پریڈکشن ہوئی ہے. سو مانسون کے باعث بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کے خدشات کے بارے میں بھی الرٹ جاری ہوا ہے. سو مری گلیات کے علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے. اب جو صوبائی کنٹرول روم ہے, تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز ہیں, 1122 سمیت دیگر ریسکیو ادارے مشینری سمیت عملے کو الرٹ کیا ہوا ہے. یہ این ڈی ایم اے بتا رہا ہے کہ ان کی تیاری کیا ہے. سو
اب یہ ساری صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں جی بارشیں کیسی ہوتی ہیں. ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. ظاہر ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا سیزن ہوتا ہے یا قدرتی آفات آتی ہیں تو اس میں بڑے انتظامات کیے جاتے ہیں, اور اس وقت جو ہے کس طریقے سے ان سچویشن سے نمٹا جائے, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, کیا حکمت عملی ہونی چاہیے, اس حوالے سے بہت بحث بھی ہوتی ہے. تو ابھی جو سانحہ سوات ہوا کے پی میں, اس کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیوں ویل اکوپڈ نہیں تھے وہاں کے انتظامیہ ایسی سچویشن سے نمٹنے کے لیے. اور یہ واقعہ پہلی بار نہیں ہوا. دریائے سوات یہاں پر عرصہ دراز سے ہے, اور ظاہر ہے یہاں پر اس طریقے سے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا ریلا بہتا ہے اور طغیانی آتی ہے. اب صوبائی حکومت نے بروقت مؤثر ٹیکنالوجی سے لیس رد عمل کو, بروقت تو خیر سے نہیں کہا جائے گا, اٹس لیٹ, بٹ سٹل اس واقعے کے بعد اب کیا کیا جا رہا ہے, بڑے فیصلے ہوئے ہیں. اور اس صورتحال میں امدادی سامان کی ترسیل کے لیے جدید ڈرونز خریدنے کا فیصلہ ہوا ہے. ابتدائی مرحلے میں 10 بڑے اور 20 چھوٹے ڈرونز شامل کیے گئے ہیں, اور یہ فوری طور پر دستیاب ہوں گے, جن میں سے 4 بڑے ڈرونز کہا جا رہا ہے فوری اویلیبل ہوں گے. اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. جن میں سے 4 بڑے ڈرونز جو ہیں ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ لائف جیکٹس بھی ہوں گی. بڑے ڈرونز میں رسیاں, خوراک اور دیگر سامان متاثرہ علاقوں تک پہنچایا جائے گا. چلیں جی بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان وزیر اعلیٰ کے پی فراز احمد مغل صاحب. بہت شکریہ فراز صاحب, پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. یہاں پر اگر یہ کہوں گا کہ دیر آئے درست آئے تو وہ نہیں کہنا چاہیے, نہ ہی کہنا بنتا ہے, کیونکہ یہ اقدامات پہلے کرنے چاہیے تھے. بٹ دین اگین اب ڈرونز منگوا لیے گئے ہیں, اور یہ بتائیے گا آپ کے ڈرونز کب سے استعمال میں لائے جائیں گے, اور یہ پاکستان میں آ گئے ہیں, کے پی میں موجود ہیں اس وقت یہ ڈرونز؟ فرسٹ آف آل جو ہم اس وقت ڈرون خرید رہے ہیں وہ 30 کے قریب ڈرون ہیں, مختلف کیٹیگریز وائز ہم لے رہے ہیں, اور اس وقت 4 ڈرون جو ہیں وہ ہمیں موصول ہو چکے ہیں, جس کے ہم مختلف جگہوں پہ جا کر ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ ان انوائرمنٹ میں ان جگہوں پہ کیا یہ فلائی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. اس کے بعد کل پرسوں تک انشاءاللہ باقی ڈرونز جو ہیں وہ بھی ہمیں مل جائیں گے. اور ان ڈرونز کا بیسکلی جو مقصد ہے قدرتی آفات سے بچنے کے لیے اور عوام کو ریسکیو کرنے کے لیے بہت ضروری چیز تھی کہ جو کہ ہم نے پرچیز کے شاید پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ کے پاس اس قسم کے ڈرونز, ہیوی ڈرونز نہ ہوں. پہلی مرتبہ خیبر پختونخوا حکومت نے یہ پرچیز کی, اور انتہائی افسوسناک جو واقعہ سوات میں پیش آیا تھا اس کے تناظر میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں جو ریسکیو کے حوالے سے ہمیں بہت پہلے خرید لینی چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں خریدی, لیکن دیر آئے درست آئے, اب ہم خرید رہے ہیں اور چیزیں پرچیز بھی کر رہے ہیں. بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے, اور ذرا ہمیں بتائیے گا یہ ڈرونز جو ہیں, جو بڑے ڈرونز بتائے جا رہے ہیں, کیا ان کی اسپیسیفیکیشن ہے, کتنا ویٹ کیری کر سکتے ہیں وہ, کیا آپریشن ہے ان کا, کیا فنکشن ہے؟ اچھا, جو 4 ڈرونز اس وقت ہمیں موصول ہوئے ہیں, ان 4 ڈرونز جو ویٹ اٹھا سکتے ہیں وہ 30 kg اٹھا سکتے ہیں, اور اس میں ہم سامان بھی ترسیل کر سکتے ہیں, اس میں ہم ریسکیو جیکٹیں بھی, کھانا پینا, یا کہیں پر دریاؤں میں لوگ پھنستے ہیں تو وہاں سے بھی ہم ریسکیو کر سکتے ہیں. اسی طرح کہیں پر مزید قدرتی آفات آتے ہیں, آگ لگ جاتی ہے یا زلزلہ آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم لوگوں کو ریسکیو کر. اسی طرح اس کے مختلف ویٹس ہیں, مثال یہ 100 kg تک اٹھا سکتے ہیں ڈرون, 150 kg اٹھا سکتے ہیں. تو مختلف کیٹیگری کے ہیں جو کہ ہم منگوا رہے ہیں اور ان کو ٹیسٹ کریں گے. جو ڈرونز خیبر پختونخوا کے انوائرمنٹ میں کام کریں گے, جس طرح دریائے سندھ ہو گیا, دریائے سوات ہو گیا, کیونکہ مختلف پہاڑی علاقے بھی ہیں, میدانی علاقے بھی ہیں, سیراب بھی ہیں. اچھا ذرا یہ جو بڑے ڈرونز ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا کہ ہم نے ایک بیان سنا تھا, آپ اس کی تصدیق تردید کر دیجئے گا, کہ بیرسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہیلی کاپٹر اس لیے بھی نہیں آئے کہ ہیلی کاپٹر سے حادثے کا خطرہ تھا. تو اگر اس طرح قدرتی آفات آتی ہیں, ایسی سچویشن ہوتی ہے, تو یہ ڈرونز بارش ہو, آندھی ہو, طوفان ہو, اس میں کارآمد ثابت ہوں گے؟ دیکھا جائے جو خیبر پختونخوا حکومت کے پاس جو کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا جو ہیلی ہوتا ہے, وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کچھ ماہ پہلے وفد کر دیا تھا ریسکیو کو اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو, چونکہ جو کرم میں واقعہ پیش آیا تھا, اور کرم کے واقعے کے بعد ہم نے یہ وفد بالکل کر دیا تھا, کیونکہ جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امیر گنڈاپور وزیر اعلیٰ بنے تو ایک ہی مرتبہ اس ہیلی کاپٹر کو یوز کیا, اور اس کے بعد کبھی بھی یوز نہیں کیا, اور یہ وقت کر دیا ایک ہی مرتبہ سے وہ جو وقت کیا وہ کس ریسکیو آپریشن میں کام آیا؟ فراز ویسے یہ بھی بتا دیجئے گا. جی
ہیلی جو ہے سب سے زیادہ جو کام آیا ہے، کرم کا جب واقعہ ہوا تو کرم میں زمینی راستے منقطع ہو چکے تھے، لوگوں کو ادویات ضرورت تھی، کھانے پینے کا سامان ضرورت تھا، تو ہم اسی ہیلی کے اوپر دن میں 6 مرتبہ 5 مرتبہ یہ ہیلی فلائی کرتا تھا مختلف پوائنٹس کے اوپر. وہاں کو ہم امدادی سامان پہنچاتے تھے، دوائیاں پہنچاتے تھے، تمام تر چیزیں پہنچاتے تھے. جس طرح وہ بار بار سوشل میڈیا پہ ایک ہی تنقید کی جا رہی ہے. ایک لاسٹلی فراز آپ سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ تجاوزات کے خلاف بھی سوات میں آپریشن جاری تھا، ذرا اس کی بھی اپڈیٹ دے دیں، وہ کہاں تک پہنچا اور کب تک مکمل کر لیا جائے گا؟ اچھا، یہ جو ہم تجاوزات کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، یہ نہ صرف ہم سوات میں کر رہے ہیں، اوورآل خیبر پختونخوا کے جتنے بھی ریورز ہیں، ریور سائڈز ہیں، تو ان کے اوپر ہم یہ تجاوزات جتنے بھی ہیں وہ ختم کر رہے ہیں. یہ تجاوزات کا آپریشن ہم نے اسی بائی پاس سے سٹارٹ کیا تھا جہاں پر ناخوشگوار واقعہ کچھ روز پہلے پیش آیا تھا، اور وہاں اسی ہوٹل کو سب سے پہلے ہم نے مسمار کیا، اور اسی طرح ہم بائی پاس کے سے آگے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. اسی طرح ناران کاغان ہو گیا، جتنے بھی خیبر پختونخوا کے پکنکس پوائنٹس ہیں سب کے اوپر تجاوزات جو ہیں وہ ختم کیے جا رہے ہیں بلا تفریق. آئین اور قانون کے مطابق جتنے بھی جو کہ 200 میٹر کے دائرے کے اندر آ رہے ہیں وہ تمام تر ہوٹل ہیں، ریسٹورنٹ ہیں. اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا اس آپریشن میں کہ کوئی سیاسی جماعت کا کارکن ہے یا سیاسی جماعت سے وابستگی ہے. ہم بلا تفریق یہ آپریشن کر رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مستقبل میں جو سوات میں ثانیہ ہوا، یہ مستقبل میں اس قسم کے ثانیات ہوتے رہیں. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ تمام تر خیبر پختونخوا کے جو پکنکس پوائنٹ ہیں اور ان کے علاوہ جو جس طرح دریائے سوات کا ریور ہے تو یہ 150-200 کلومیٹر پر محیط ہے. ہم مختلف جگہوں پہ ایک چیک پوسٹیں بنا رہے ہیں، وہاں پر ہم پراپر سامان رکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ بالکل یہ ضرورت بھی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ اس حوالے سے سیریس بھی ہے، اور ظاہر ڈرونز کی پرچیزنگ ہمیں یہی بتاتی ہے. تھینک یو سو مچ. فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کے پی کے وزیر اعلیٰ کے ترجمان تھے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں. آپ کو آج یہ بتاتے ہیں کہ آج دنیا بھر میں پلاسٹک بیگ فری ڈے منایا جا رہا ہے. تو ہم جب اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ پلاسٹک کا کم سے کم استعمال کیا جائے، پلاسٹک پولوشن کو کم کیا جائے، تھیلیاں پلاسٹک کی نہ استعمال کی جائیں، تو آج فائنلی وہ دن ہے جب پلاسٹک بیگ فری ڈے منایا جا رہا ہے. اب پلاسٹک تیزی سے زمین، سمندر اور جنگلی حیات اور انسانی صحت کو نگل رہا ہے، اور ہر سال دنیا میں تقریباً 5 ٹریلین پلاسٹک بیگز استعمال ہوتے ہیں. 5 ٹریلین، اور ہر منٹ 10 لاکھ بیگز زمین اور سمندر میں شامل ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری فوڈ چین میں شامل ہو رہے ہیں. بالکل، ماہرین یہ بھی خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ، یہ روش، یہ طرز عمل نہ رکا تو پھر 2050 تک سمندر میں مچھلیوں سے زیادہ پلاسٹک آپ کو دکھائی دے گا. اور ظاہر ہے پاکستان بھی اس کی زد میں ہے. سالانہ اگر ہم بات کریں 60 ارب پلاسٹک بیگز تیار ہوتے ہیں. صرف کراچی میں یومیہ، ڈیلی کی بات کر رہی ہوں، 2000 ٹن پلاسٹک کچرا پیدا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے مختلف اس پہ ڈیسیجنز دیے گئے، لیجسلیشن کی گئی، لیکن اس پر امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہو پاتا. پلاسٹک کا استعمال رک نہیں رہا ہے. سو آلودگی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے، اس کے لیے کیا جا رہا ہے. پنجاب نے ویسے ایک اسٹیپ اٹھایا ہے. پنجاب نے جی یہ کیا ہے کہ پاکستان میں پہلی بار ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ریورس وینڈنگ مشین تیار کر لی ہے. اور یہ جو کرے گی کہ آپ ظاہر پلاسٹک یہاں پہ ڈسپوز آف کر سکتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو اماؤنٹ بھی مل جائے گا. اماؤنٹ ملے گی، آپ کو پوائنٹس ملیں گے جہاں پہ جا کے آپ جو کسی گروسری اسٹور وغیرہ پہ استعمال کر سکتے ہیں. بات کر لیتے ہیں کہ پلاسٹک کا کم کیسے کیا جائے. ڈائریکٹر نیچرل ریسورسز سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی عمران صابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ عمران صاحب. لیکن بہت سارے ڈیسیجنز ہوئے، بہت فیصلے ہوئے، کم کیسے کیا جائے پلاسٹک کے استعمال کو؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے بلایا اور اس اہم ڈے کے اوپر. اب میں یہ آپ کو بتاؤں، دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے تسلسل کے ساتھ جو ڈیسیجن لی، اور جو لاسٹ ڈیسیجن جو 15 اپریل کو آیا تھا، جس کے اندر ہم نے کمپلیٹلی بین لگایا تھا شاپنگ بیگ کے اوپر، اور اس کے بعد سٹی گورنمنٹ جو ہماری میئر صاحب ہیں اور ان کی ٹیم، اور جو سندھ گورنمنٹ کے جو ہمارے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو مل کے کام کر رہا ہے، اس سے ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ میں کافی پازیٹیو ریزلٹس ہمیں ملے ہیں. مطلب پازیٹیو ریزلٹ ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ ملے ہیں؟ پازیٹیو کوئی اسٹیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں اسٹیٹس اس طریقے سے ہمارے پاس جو بڑے جو شاپنگ مالز ہیں، جو آؤٹ لیٹ ہیں، انہوں نے
آلریڈی اس کو ترک کرنا شروع کر دیا ہے, وہ اس کا الٹرنیٹ آلریڈی لا چکے ہیں اور وہ ویزیبل ہے مارکیٹس کے اندر اور ان آؤٹ لیٹ پہ آلریڈی موجود ہے, مالز کے اندر. ایون ہمارے جو بہت سارے جو بڑے نامی گرامی سویٹس ہیں یا دوسرے جو آؤٹ لیٹ ہیں, انہوں نے بھی اس پہ عمل پیرا ہونا شروع کر دیا ہے, کیونکہ اب ان کو یہ بات, جب ہم نے ان کو یہ آگاہی دی, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا پہلا یہ تھا کہ ابھی آپ کوئی ہراسمنٹ نہیں کریں گے, کوئی ایڈورس لیگل ایکشن کی طرف نہیں جائیں گے. تو ابھی جب ہم صرف جو فرسٹ اسٹیپ کے اوپر, صرف اویئرنیس کے اوپر ہمیں بہت اچھے ریزلٹ پچھلے 1.5-2 مہینے میں ہمیں ملے, اور یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے. ہم نے کراچی سے لے کے کشمیر تک ہماری 29 ٹیمیں اس کے اوپر موجود ہیں جو ڈیلی کی بیسس پہ کام کر رہی ہے. اس کی پوری پروگریس رپورٹ ہے جو ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری کے تھرو ہماری ہائی ایپس کے پاس جاتی ہے. اور پوری پروگریس, یہ تو آپ نے بات کی بڑے مالز کی, گروسری سٹورز کی, بیکریز کی, وہاں پر یہ اقدامات ہوئے, بٹ واٹ اباؤٹ دوز چھوٹے ریٹیلرز جو گلی محلوں میں ہیں, چھوٹی چھوٹی کریانے کی دکانیں ہیں, ہر گلی میں دودھ والا, دہی والا, کوئی 50-60 دکانیں ایک محلے کے اندر, ان کے اوپر کب اقدامات کیے جائیں گے؟ کیونکہ وہاں سے بھی اچھا خاصا پلاسٹک کی تھیلیاں استعمال کی جا رہی ہیں. اینڈ دین اگین جس طرح پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں وینڈنگ مشین متعارف کروائی گئی ہے, اس طرح کا ریوارڈ سسٹم اگر کراچی کے شہریوں کے لیے متعارف کروایا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کافی کارآمد ہوگا؟ دیکھیں, ایک چیز تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ 2024 کے اندر سندھ گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو پروپوز کیا تھا. وہ یہ کیا تھا کہ پلاسٹک کی جو بوٹلز ہیں وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے بین کر دی تھی, اور اب کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر پلاسٹک کی بوٹل یوز نہیں ہوتی ہیں. وہاں انہوں نے شیشے کے جگز یا ڈسپینسر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, اور یہی باقی ڈپارٹمنٹ نے بھی کلچر استعمال کیا, جو میں آپ کے یہاں بھی شیشے کے گلاسز دیکھ رہا ہوں, لگتا ہے آپ نے بھی شاید اسی پالیسی کو اڈاپٹ کیا. تو ایک طرف ہم نے یہ اقدام لیا ہے جو آپ نے چھوٹی شاپ, اٹس ایزیئر ہے نا, لیکن آپ آفیسز میں تو آپ وہاں پر یہ کروا سکتے ہیں, گلی محلوں میں, کریانے کی دکانوں میں, جی اس کا میں اس کا دیکھیں, اس کا سولوشن یہ ہے کہ جو ہم نے جو چیز اڈاپٹ کی تھی, یہ جو گلی محلوں میں آتی ہے ریٹیلر شاپ سے آتی ہے. ریٹیلر شاپس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ 23 جون تک جو ہماری ایکٹیویٹی ہوئی تھی کراچی کے اندر, ہم نے 300 ریٹیلرز ایسے, اور ان کے پاس جا کے ہم نے ان کو یہ بات بتائی کہ آپ کے اوپر FIR اور دوسری ایڈورس ریئیکشن آ سکتے ہیں آپ کے اوپر, تو آپ اس کو فوراً ترک کریں, کیونکہ جتنے بھی ریٹیلرز ہوتے ہیں انہی سے, ہول سیلر سے یہی چھوٹے شاپ کیپر لے کے جاتے ہیں. آپ ڈائریکٹلی اس کے سورس کو, اوریجن کو کیوں نہیں ٹارگٹ کرتے؟ جو پلاسٹک بیگز مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں یا جو فیکٹریز ہیں, ان کو کیوں نہیں ٹارگٹ کرتے؟ دیکھیں, ان کے اوپر ہمارا جو لیگل ایکشن ہے وہ آلریڈی اسٹارٹ ہو گیا ہے, کیونکہ جو اس کے اوپر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پلاسٹک بیگز کے اندر صرف ہمارے پاس جو شاپنگ کیریئر بیگ ہے وہ بین ہوا ہے. 8 کیٹیگری ابھی ہم نے بین نہیں کی ہیں. وہ کیٹیگری ہیں جو اسینشلز ہیں, جیسے آپ کے فوڈ گریڈ آئٹمز جس کے اندر آتے ہیں, آپ کے ملچنگ بیگز ہیں, یا جو شیشے کے برتن جس کے اندر آتے ہیں, یہ ساری چیزیں یہ موجود ہیں. تو ہم نے جو انڈسٹریز ہیں ان کو ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہ آپ اپنے یہاں یہ مینوفیکچرنگ اور کیریئر بیگ بند کر دیں. ان انڈسٹریز کا ہم آلریڈی سیمپل لے چکے ہیں, ڈیٹا ہم نے آلریڈی کلیکٹ کر چکا ہے, اور فرسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے, ظاہری بات ہے ایک لیگل پروسیس کے تھرو ہی جاتے ہیں. کسی انڈسٹری کو نہ آپ ایسے بند کر سکتے ہیں, نہ اس کے پاس ایسے ایکشن لے سکتے ہیں. تو وہ فرسٹ اسٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم سیکنڈ اسٹیپ کی طرف جا رہے ہیں, جس کے اندر ہمارا پرسنل ہیئرنگ اور دوسرے ایشوز آتے ہیں, وہ اس کی طرف ہم جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عمران صابر صاحب, بہت شکریہ. اور یہ ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں, اور سندھ میں مرحلہ وار سلسلہ جاری ہے, جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں بڑی تیزی سے اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ایک وینڈنگ مشین تیار کی گئی ہے, جو ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں, ویسٹرن کنٹریز میں آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو جگہ جگہ وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. پلاسٹک کی بوٹلز ہوتی ہیں, ان کو آپ اس میں ڈسپوز کر دیتے ہیں, اس کے بعد آپ کو کریڈٹ ملتے ہیں, کوائنز ملتے ہیں, وٹ ایور ان کا جو سسٹم ہوتا ہے. نہیں تو انہوں نے یہ بھی کیا گیا ہے کہ ڈی گریڈیبل پلاسٹک کون سا ہے اور مختلف اقسام کون سی ہیں, اس کے لیے الگ الگ انہوں نے ڈسٹ بن رکھے ہوتے ہیں تاکہ ری سائیکلنگ کے پروسیس میں وہ آسانی ہو سکے. آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ جس حد تک پلاسٹک کا استعمال ہے اس کو روکا جائے. آپ اپنے گھر سے بھی ایک بیگ لے جا سکتے ہیں, ایسا بیگ جس کو آپ ری یوز کر سکتے ہیں. کول ٹوٹ بیگز آج کل آئے ہوئے ہیں, کپڑے کے بنے ہوتے ہیں, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. بڑے کول بھی لگتے ہیں, ٹرینڈی بھی ہیں, اسٹائلش بھی ہیں. میں نے تو وہ رکھا ہوا ہے, اسی میں سب سامان ڈال لیتا ہوں. اس کو آپ فولڈ کر کے اپنے پاس اپنے بیگ میں ڈال سکتے ہیں, گاڑی میں رکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کے بہت اقدامات کر سکتے ہیں جو کہ آپ نے اب کرنے ہیں, کیونکہ اب وقت کی ضرورت ہے, انڈیویجول اسٹیپس لینے ہیں آپ نے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ ہیئر ود اس.
अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं हूं साइम खान। सदफ अब्दुल जब्बार मेरे साथ मौजूद हैं और इस घंटे में अब हम बात करेंगे एक ऐसे अजीब से ब्यूटी स्टैंडर्ड की जिसकी मुझे समझ नहीं आती, जहां पर लोग अपनी एज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे और लोग अपनी एज के साथ एजिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एंड आई डोंट नो कि ये एक बिल्कुल बेकार नाकारा ब्यूटी स्टैंडर्ड किसने निकाला। ये जो फिनोमिनन है इसकी अगर हम बात करें, ये सोशल मीडिया की वजह से भी ज्यादा हमारे अंदर सराहियत कर गया है, क्योंकि अब सब फिल्टर लगाकर अपने कोई रियल फेस रियल वीडियो डालता नहीं, सब कुछ फिल्टर लगा के दिखाता है और ये कंपटीशन इतना बढ़ गया कि मुझे अब उसकी तरह दिखना है, फलां की तरह दिखना है, वैसी खूबसूरती चाहिए और सबको खूबसूरत दिखना है, सबको अपनी स्किन परफेक्ट दिखानी है, सबको कम उम्र भी दिखना है। अब इसके लिए किया जा रहा है, आपने देखा होगा आईवी ड्रिप्स आजकल बड़ी फैशन में है, जगह जगह लगाई जा रही हैं। उसके अलावा नेट के इंजेक्शन लग रहा है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन उससे पहले क्या आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं? वजन कम करने के लिए ओजेम्पिक के इंजेक्शन की हमने बड़ी बात सुनी थी, वो बड़ा आया था। तो क्या आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि आपकी हार्ट हेल्थ कैसी है, आपकी लिवर, आपकी किडनी की पोजीशन क्या है? और अगर आप 30s और 40s में हैं तो आपके लिए लाजमी हो जाता है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट अच्छा, ये तो बात हो गई ब्यूटिफिकेशन की, एस्थेटिक्स की। एक और आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से हम देख रहे हैं कि फिटनेस के हवाले से हर बंदे को एक लीन फिजिक चाहिए, एक ऐसी फिजिक चाहिए जो कि मतलब अगर मैं सोशल मीडिया देखता हूं तो मैं कहूंगा कि यार मुझे भी ऐसा बनना है। नहीं, हर इंसान की जिस्मात डिफरेंट है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट जीन्स दिए हैं, आप सब एक जैसे नहीं लग सकते। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। दो ऐसी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बड़े कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू करेंगे इस तमाम सूरत हाल पर। इससे पहले कि हम उनके जाएं, क्योंकि हम इस टॉपिक को इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं कि आपको रिसेंटली पता होगा कि जो 27 जून को कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर जो भारतीय अदाकारा हैं शिफाली जड़ेवाला, उनकी सडन डेथ हुई। शी वॉज जस्ट 42 ईयर्स ओल्ड। अब उनकी जो फिटनेस के बारे में बताया जा रहा है कि रेगुलर जिम जाती थी, योगा करती थी, डाइट प्लान था, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ले रही थी। अभी तक ज़ाहिर है वो रिपोर्ट फाइनली नहीं आई है, लेकिन कयास ये किया जा रहा है कि ये जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि उन्होंने खाली पेट फास्टिंग के दौरान उन्होंने इस तरह के ट्रीटमेंट लिए, तो वो सडन कार्डियक अरेस्ट का सिलसिला उनका बना। इसी तरीके से आपको याद होगा माइकल जैक्सन ये कहा करते थे कि वो 100 साल से भी ज्यादा जो है वो लंबी जिंदगी जिएंगे, लेकिन उनकी भी सडन डेथ हुई। श्रीदेवी भारतीय मशहूर अदाकारा, उनके हवाले से भी कुछ इसी तरह की आई, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बड़ा इस तरफ फोकस करते हैं कि हमने कौन से सप्लीमेंट्स लेने, हमने क्या खाना है, हमने क्या नहीं खाना। तो क्या इसके नुकसानात तो नहीं हो रहा है बजाय फायदा होने के? और जब आप जिम जा रहे हैं, आप अगर जिम जाके आप सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, अपनी मर्जी के सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, क्रेटीन ले रहे हैं, प्री वर्कआउट ले रहे हैं, एक टाइम पे सब कुछ ही ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके ट्रेनर ने आपको रेकमेंड किया और आपका ट्रेनर खुद अब एक 19-18 ईयर्स ओल्ड गाय है, एंड ऑब्वियसली इज नॉट अ डॉक्टर। चलें जी, इसी पर तमाम तर सूरत हाल पर बहुत तवील गुफ्तगू और अच्छी एनालिटिकल क्रिटिकल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो अमेजिंग गेस्ट। फर्स्ट ऑफ वी हैव डॉक्टर नदीम नईम, असिस्टेंट प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नदीम नईम साहब फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम। देन वी हैव फिटनेस एक्सपर्ट समी शेख साहब। बहुत शुक्रिया समी, आपने प्रोग्राम के लिए बात की। डॉक्टर साहब से आगाज कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू कंसल्ट योर डॉक्टर? कोई एजिंग ट्रीटमेंट, कोई आईवी ड्रिप लगवाना, विटामिन डी की या ग्लूटाथियोन की ड्रिप लगवाना, कितना ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से पहले अपनी इंटरनल हेल्थ के बारे में जानें? देखिए, अगर मैं इसको बहुत सिंपल करूँ ना, पैनाडोल गोली लेने से पहले भी डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा लिवर फेलियर के केसेस पैनाडोल की वजह से होते हैं, जो हमने घर में सबने रखी होती है, बुखार हुआ और उठा के खा लेते हैं। अगर आप ओवर टॉक्सिसिटी कर लें, ओवर डोज कर लें, तो पैनाडोल की वजह से लिवर फेलियर हो सकता है। कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग अगर आप ले रहे हैं, वेदर इट्स FDA अप्रूव्ड या आजकल न्यूट्रास्यूटिकल्स का बड़ा दौर है, लोगों को लगता है कि शायद हम न्यूट्रास्यूटिकल्स खा रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज ने लॉन्च की हैं, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसमें एक बड़ा, अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो ड्रग काम करती है उसका साइड इफेक्ट है, जो ड्रग काम ही नहीं करती है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो कोई भी ड्रग आप ले रहे हैं, वेदर इट्स अ न्यूट्रास्यूटिकल, वेदर इट्स योर नॉर्मल ड्रग, उसको लेने से पहले आपको अपनी बेसिक हेल्थ नीड्स का पता होना चाहिए, बेसिक हेल्थ कंडीशन का पता होना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं इसको और ज़्यादा सिंपल करूं, इवन अगर आप दौड़ भी रहे हैं तो दौड़ने से पहले भी आपको कम से कम ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कभी आपको हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है। हमारे एक बहुत मशहूर क्रिकेटर थे, पता चला कि जी उनकी डेथ हो गई क्रिकेट खेलते हुए, दौड़ते हुए।
اب اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن بھی یہی تھا کہ ان کو ایک بیماری تھی جسے ہم ہائپرٹروفک آبسٹرکٹیو کارڈیومایوپیتھی کہتے ہیں. اس کے اندر منع ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ ایگزرشن نہیں کرنی ہے, بیسک ہیلتھ آپ نے ایکسرسائز نہیں کرنی, بیسک ہیلتھ چیک ضروری ہے, اس کے بعد ہی آپ کوئی نہ کوئی ڈرگ لے سکتے ہیں. یہ تو ایک الگ بات ہے کہ آپ نے آئی وی گلوٹاتھون, یہ تو ہم ہرگز ریکمینڈ نہیں کرتے, اس پہ ہم تھوڑا سا آگے بات کریں گے. لیکن آپ کے سوال کے کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے اگر میں کہوں کہ کیا آپ کو کسی ٹیسٹ, کسی چیک اپ کی ضرورت ہے کچھ بھی لینے سے پہلے, تو پانی پینے اور کھانے کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی ایڈڈ چیز اپنے جسم میں لے رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی بیسک چیز کی ضرورت ضرور ہوتی ہے, اور آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ ہاں یہ چیز آپ کے لیے فائدے مند ہے, نقصان دہ ہے یا نیوٹرل ہے, اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا. اچھا, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ صحت مند ہے. فار انسٹنس اگر سمی ہے یہ 1 گھنٹا کارڈیو کر سکتے ہیں تو مجھے لگے گا کہ میں بھی 1 گھنٹا کارڈیو کر سکتا ہوں, میرے لیے یہ صحت مند ہے کیونکہ میں بھی لڑکا ہوں. اب سمی آپ کی طرف آتے ہیں, آپ obviously جم ٹرینر ہیں, جم ایکسپرٹ بھی ہیں, آپ کے پاس جب لڑکے آتے ہیں پہلی فرمائش کیا ہوتی ہے ان کی؟ سب سے پہلے تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ لائک اب جیسے میں اپنی بات کروں, مجھے 9 ایئرز ہو گئے اس فیلڈ کے اندر. میں 9 ایئرز سے کر رہا ہوں, مطلب ورک آؤٹ کر رہا ہوں, کنٹینیوسلی کر رہا ہوں, بالکل کوئی میرا بریک نہیں ہے اس کے اندر. اب وہ جو بگنر آتے ہیں وہ آتے ہیں سب سے پہلے بولتے ہیں مجھے آپ کی طرح بننا ہے, آپ کی جیسا. اور اب میں ان کو یہ بات بتاتا ہوں کہ مجھے اتنا ٹائم ہو گیا میری طرح بننے میں, تو میں 3 سے 2 مہینے کیسے لگ سکتے ہیں. اب وہ بولتے ہیں کہ کوئی بھی شارٹ کٹ بتا دیں, کچھ بھی بتا دیں کہ ہم لوگ کوئی پروٹین لے لیں یا اس طرح سے. پروٹین بھی آپ کنزیوم کرتے تو وہ آپ کو ایک دم سے اتنے بڑے مسلز آپ کے نہیں بن سکتے کبھی بھی, تو وہ پھر جاتے ہیں شارٹ کٹ کے چکر میں. اور وہ جو شارٹ کٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے, جو کائنڈ آف ڈرگز ہوتے ہیں, اور لائک ہمارے جو پروفیشنل ایتھلیٹس ہیں وہ یوز کرتے ہیں لائک, لیکن پراپر پریکاشن کے ساتھ. تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بس 2 مہینے کے اندر جو ہے نا انہیں کی طرح بن جائیں فوراً. اچھا سمی, ہم چاہے کسی چھوٹے جم میں جائیں یا کسی بڑے جم میں جائیں, کسی استاد والے جم میں جائیں یا کسی سر والے جم میں جائیں, انٹر ہوتے ساتھ ہی دا فرسٹ تھنگ وی کم اکراس کاؤنٹر کے اوپر وہاں پر ایسے مسلز والے ڈبے پڑے ہوتے ہیں. کوئی پروٹین ہے, آئسولیٹڈ ہے, کوئی فلاں ہے, کوئی کریٹین ہے, کوئی پری ورک آؤٹ ہے. ٹرینر کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ فلاں بندے کو یہ پاؤڈر کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہر کسی کی باڈی کی ریکوائرمنٹ جو ہے نا ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب جیسے میں ہوں, اگر میں اگر 1 گھنٹہ ورک آؤٹ کر رہا ہوں نا, تو مجھے پروٹین کی ضرورت تو ہے ہی ہے. پروٹین کی ضرورت سب کو ہے, جتنی بھی ہیومن باڈیز ہیں ہماری ان سب کو پروٹین کی ضرورت ہے, کیونکہ پروٹین سے ہمیں مسل پرووائڈ کرتا ہے پروٹین ہمارا, ٹھیک ہے. باقی اگر ہم بات کریں کریٹین کی, پری ورک آؤٹ کی, وہ ہر کسی کی انٹینسٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی انٹینسٹی اویل کر سکتا ہے اپنی باڈی کے اوپر. تو موسٹلی لوگ جو ہے وہ کریٹین کی طرف جاتے ہیں, اور کریٹین آئی تھنک میری نظر میں سیفسٹ ہے ابھی ریسرچ کے حساب سے, کہ کریٹین جو ہے وہ لے سکتے ہیں, اس کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہیں. بٹ پری ورک آؤٹ جو ہے وہ ڈینجرس ہے تھوڑا سا, کیونکہ اس کے اندر کیفین ہوتا ہے, اور کیفین ایڈکٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کی سلیپنگ جو ہے وہ ساری خراب کر دیتے ہیں. بٹ گلی محلوں میں تو ایک ہی پاؤڈر سب گلی محلوں میں آج کل انجیکشنز لگ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو لڑکے لگا رہے ہوتے ہیں. میں اسی پہ آ رہا تھا کہ گلی محلے والے جو جمز ہیں نا, ان کے اندر جو استاد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ, تو وہ انہوں نے اپنے پاس سے چیزیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں ساری, ٹھیک ہے. اب وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بولتے ہیں کہ بس تم یہ چیز کھا لو, پوچھنا مت کہ اس کے اندر کیا ہے. اب وہ چاہے اس کے اندر کچھ بھی ڈال رہے ہوں, جتنا بھی ٹریش ہے سارا وہ ان کے اندر ڈال رہے ہوں, اور اسی کی وجہ سے پھر جو یہ ڈیتھس ہوتی ہیں ساری, اور ہارٹ اٹیک وغیرہ ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب یہ بات گلی محلوں تک نہیں رہی, اب ظاہر ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں جو بڑے بڑے جم ہیں وہاں پر آن لائن بھی ہم چیزیں یہ ساری اویلیبل ہیں, اس طرح کے سپلیمنٹس بھی اویلیبل. ڈاکٹر صاحب پہلے بتائیں یہ جو پاؤڈرز ہیں ان کے اندر ہے کیا؟ پروٹین پاؤڈر کے اندر بیسکلی ہوتا کیا؟ ان کی قیمتیں آپ دیکھیں 25-25 ہزار تک ان کی قیمت ہے. 25,000 44,000. اب آپ بتائیں اس میں ہے کیا؟ جو لوگ اس کو بنا رہے ہیں نا ان کو بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ڈالا ہوا ہے. سیریسلی میں آپ کو یہ فیکٹ بتاتا ہوں, پوری دنیا کے اندر نیوٹراسیوٹیکلز کا کوئی سپرویژن نہیں. تو یہ افیکٹو کیسے ہے پھر؟ ہاں, اب سوال ہے کہ افیکٹو کیسے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ڈلی ہوئی ہیں جو کہ بیٹر ہیں, جیسے کریٹین انہوں نے کہا. اچھا, جیسے میں دوبارہ اپنی وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ دنیا میں ہر وہ چیز جو کام کرتی ہے اس کے سائڈ افیکٹس ہیں. یہ کہنا کہ سائڈ افیکٹ نہیں ہے یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. پانی کے بھی سائڈ افیکٹ ہیں. کریٹین کچھ لیول تک کارسینوجینک بھی ہے, وہ کینسر بھی کروا سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کریٹین میں اپرووڈ ہے یہ بات, لیکن وہ اتنا زیادہ منیمل ہے کہ کریٹین کو کمپیریٹیولی, جیسے سر نے کہا کہ سیف ہے, ہم کمپیریٹیولی لمیٹڈ کوانٹٹی میں لیں تو وہ سیف ہے. اچھا, یہ اس میں کیا ڈالا ہوا ہے کہ ہماری باڈی میں ایک ہارمون ہے جسے ہم ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں, یوزلی میلز میں ہوتا ہے.
اب میلز کا مسلس بھی زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فیمیلز، میل کی بونس بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں بیکاز آف دیٹ ہارمون. میل سیکشول کیریکٹرسٹکس بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب ہوا یہ کہ لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ایک ایسا ہارمون ہے جو میل کو مسلس بھی دیتا ہے اور انرجی بھی دیتا ہے، ساری چیزیں دیتا ہے. تو انہوں نے پھر اس ہارمون کے ڈفرینٹ اینالاگس بنائے. ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایسے اینالاگس ہیں جو اورل کھائے جاتے ہیں، تو انہوں نے وہ اس پاؤڈر کے اندر ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو یہ اینالاگس ڈلے ہوتے ہیں ایک بات. یا پھر انجیکٹیبل فارم میں 250 روپے کا ٹیسٹوسٹیرون کا انجیکشن آتا ہے، آپ وہ کسی بھی فارمیسی پہ آپ کو شارٹ کٹ ہے، 250 روپے کا سپر شارٹ کٹ. یہ سپر شارٹ کٹ ہے جس سے آپ کی باقی آرگن اب سوال یہ ہے کہ آپ کے 2-3 جسم میں ویکس کے اندر ریزلٹس مل جاتے ہیں. اب ٹیسٹوسٹیرون آلریڈی میرے جسم میں نارمل موجود ہے. ٹھیک ہے، میں جو ایکسٹرا ٹیسٹوسٹیرون لینا شروع کر دوں گا تو سب سے پہلے تو وہ ایسٹروجن میں فیمیل ہارمون میں کنورٹ ہوگا، اور جو آپ کا نارمل ٹیسٹوسٹیرون بن رہا ہوتا ہے وہ بھی آپ کا جنریٹ ہونا بند ہو جاتا ہے. یعنی جب میں اس کو بند کروں گا تو پھر انفرٹیلٹی ہوگی، سیکشل ویکنیس ہوگی، میل کیریکٹرسٹکس جانا شروع ہو جائیں گی. پھر وہ بھاگتے ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر صاحب میں نے یہ کیا تھا. لیکن یہ تو مائنر سائیڈ افیکٹس ہیں. اگر میں ان کو مائنر کہہ رہا ہوں تو میجر کیا ہے؟ میجر کے اندر آتا ہے بلڈ پریشر ہونا، کولیسٹرول بڑھنا، دل کا دورہ ہونا، فالج کا حملہ ہونا، ایریتھمیاز ہونا اور سڈن کارڈک ڈیتھ ہونا. یہ ساری سائیڈ افیکٹس ہیں اینابولک اسٹیرائڈس کے. ہم ان کو بیسیکلی اینابولک اسٹیرائڈس کہتے ہیں. اچھا، اینابولک اسٹیرائڈس پکڑے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر. یہ جو واڈا کرتے ہیں نا آج کے، جی وہ کسی کا ڈرگ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ اس کو یوز نہیں کرتے. تو پھر انہوں نے کیا سوچا، جو ہمارے انڈر ورلڈ کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز بنائی جائے جس کو پکڑنا بھی مشکل ہو. تو پھر انہوں نے سامس بنائے. ٹھیک ہے، سلیکٹیو اینڈروجن ریسیپٹر ماڈیولیٹرز. اس کو یہ لیبل کیا گیا کہ اس میں اینابولک اسٹیرائڈ کے سائیڈ افیکٹ کم ہے. اچھا، ٹیسٹوسٹیرون والے سائیڈ افیکٹ واقعی اس کے اندر کم ہے، کیونکہ وہ ٹیسٹوسٹیرون جو میل آرگنز کے اوپر جو ٹیسٹوسٹیرون ایریا ہے اس ریسیپٹر پہ ورک نہیں کرتے، لیکن باقی ہر جگہ افیکٹ کرتے ہیں. اور یہ جو سرمز ہیں کس شکل میں آتے ہیں؟ یہ بھی اسی طرح انجیکٹیبلز بھی آتے ہیں، اورلز بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں MK677 آتا ہے. انجیکٹیبل کرتے ہیں کیونکہ وہ جلدی ڈرین ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک تو لوگ جو ہیں وہ اپنا ریگولر چیک اپ نہیں کراتے، ڈرتے ہیں لوگ ہاسپٹل کی طرف جانے سے. 60% کے قریب ایک نمبر آیا ہے. ایک تو ہمارے یہاں ڈائبٹکس پیشنٹ بہت ہیں، دوسرے ہمارے یہاں ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ بہت ہیں. وداؤٹ گیٹنگ کنسلٹیڈ ود دا ڈاکٹر ویسے ہی جگر ان کا افیکٹڈ ہے، اور وہ اگر یہ چیزیں کھانا شروع کر دیں اپنی باڈی مسلز بنانے کے لیے تو پھر کیا ریزلٹ ہوگا؟ جیسے وہی ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم سرمز کو اگر لے کے آگے چلے نا، تو سرمز کے اگر ہم میل کیریکٹرسٹکس والے سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں تو اس کے دوسرے سائیڈ افیکٹ اور زیادہ ہیں. وہی ہیپیٹوٹاکسیسٹی، جگر کا خراب ہونا، کارڈک ایریتھمیا، سڈن کارڈک ڈیتھ کا ہونا، کولیسٹرول کا بڑھ جانا. اسی وجہ سے سرمز کو آئے ہوئے دنیا کے اندر تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے یعنی انرجی بوسٹرز کے طور پہ اپروو نہیں ہوئے. کے لیے وہ یوز نہیں کر رہے، دوسرے کاموں کے لیے، اور وہ اپروو بھی نہیں ہوئے کسی چیز کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیں، آج کل خواتین میں بھی بڑا فیشن ہے، گورا ہونا ہے، خوبصورت دکھنا ہے، بہت بہترین اسکن چاہیے، اس کے لیے گورے ہونے کے انجیکشن، دبلا ہونا ہے، بہت ہی لین اور تھن دکھنا ہے، پتہ نہیں کون کون سے آئی وی ڈرپس لگ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ کسی کو کنسلٹ نہیں ہو رہا کیونکہ میری دوست نے کرایا ہے، فلاں ماڈل ایسی دکھتی ہے، فلاں ایکٹریس ایسی دکھتی ہے. سو یہ بھی کیا آپ کی ہیلتھ پہ افیکٹ کرتے ہیں؟ اور سپلیمنٹس کا بھی بتا دیں، وائٹامن A B C D کیا کیا لوگ استعمال نہیں کرتے. کل میرے پاس ایک پیشنٹ آئی، شی واز 110 kg. ڈاکٹر صاحب اس کو ڈائبٹیز بھی ہو رہی تھی، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم بھی ہو رہا تھا. ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی بتائیں. ہمارا جو پروٹوکول ہوتا ہے کہ ہم پہلے ایجوکیشن دیتے ہیں، پھر ڈائٹ بتاتے ہیں، ڈائٹیشن ہماری دیتی ہیں، پھر فزیکل ایکٹیویٹی کا بتاتے ہیں، اس کے بعد باری آتی ہے ڈرگس کی. اچھا، یہ نا ایک دو ایکسٹریمز پہ چلے گئے ہم لوگ. یہ جو ویٹ لاس انجیکشنز ہیں، ایک ایکسٹریم یہ کہتی ہے کہ یہ برے ہیں، بس یہ کسی کو نہیں لگانا. اچھا، دوسری ایکسٹریم یہ کہتی ہے نہیں بہت اچھے ہیں، سب کو لگانے ہیں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اپرووڈ ہیں پوری دنیا میں ویٹ لاس کے. اٹس اے ونڈرفل ڈرگ. اگر ہم سیماگلوٹائڈ کی بات کریں، اس چیز کو اگر ایکسیڈ نہ کریں اپنے ایکچوئل پیشنٹ میں، جس پیشنٹ کے اندر اپرووڈ ہے، جس پیشنٹ کے اندر کوئی فیملی ہسٹری تھائرائڈ کینسر کی نہیں ہے، جس پیشنٹ میں کوئی ہسٹری پینکریاٹائٹس کی نہیں ہے، جس پیشنٹ کے اندر بلائنڈنس کا رسک کم ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ انجیکشن کروا سکتا ہے. لیکن اگر ہم ہسٹری لیں گے، ہم پیشنٹ کو پراپر اپروو کریں گے کہ بھئی یہ انجیکشن لگانا ہے، تو وہ ونڈرفل ڈرگ ہے. اچھا، وہی پیشنٹ بات آپ کی کہ آئی وی انجیکشنز کی بات ہو رہی تھی، تو وہ آئی کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک ایستھیٹک کلینک میں 35,000 روپے دیے اور انہوں نے مجھے کوئی آئی وی ڈرپ لگائی، اور وہ آئی وی ڈرپ سے میرا 1 کلو بھی وزن کم نہیں ہوا. اب یہ آئی وی ڈرپس کیا ہیں؟ بیسکلی یہ گونیڈوٹروفنس ہیں. گونیڈوٹروفنس ہمارے ایسے ہارمونس ہیں جو برین سے ریلیز ہوتے ہیں اور ریلیز ہو کے ہمارے نارمل ہارمونس کو جو جیسے ہم ٹیسٹوسٹیرون کی بات کر رہے ہیں میلز کے اندر، فیمیل میں ایسٹروجن کی بات کریں، ان لوگوں کو ان ہارمونس کو زیادہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اب آپ الگ سے گونیڈوٹروفن دینا شروع کر دو. ہم لوگ گونیڈوٹروفن پتہ ہے کس چیز کے لیے دیتے ہیں؟ انفرٹیلٹی کے لیے. انفرٹیلٹی کی ٹریٹمنٹ والا انجیکشن ویٹ لاس کے لیے دیا جا رہا ہے جو دنیا میں کہیں اپروو نہیں، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ 1,000 کا انجیکشن آتا ہے، آپ نے ڈرپ میں ڈالا، 200-250 کی ڈرپ ہے، اور آپ نے 35,000 روپے لے لیے اس سے
وہ इंजेक्शन लगाने के, जिसने वेट भी कम किया। और इसी तरह से एक और भी बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे में कि फॉर इंस्टेंस मेरा कोई फलां दोस्त है, फैमिली मेंबर विटामिन डी इस्तेमाल कर रहा है, फलां डी, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, मैं कहीं पर जाता हूँ किस दिन मुझे टांग में दर्द होती है या कंधे में दर्द होती है, तो मुझे ये कहा जाता है कि ये फलां डी इस्तेमाल करो, और फिर मैं वो इस्तेमाल करता ही रहता हूँ। तुम्हें डेफिशिएंसी है फलां डी की, तुम्हें इस विटामिन की डेफिशिएंसी, तुम खाओ और बस खाते रहो। और मैं मल्टी विटामिन ऑर्डर करता हूँ या जाके खरीदता हूँ 2500-3000 की, और मैं अगले 3 महीने में विटामिन खाई जा रहा हूँ। कैल्शियम की टैबलेट्स खाने की मशवरे। कैल्शियम से एक और मैं आपको बताऊं, मैग्नीशियम आजकल मेरे पास हर पेशेंट एफएम पे चल रहा है, टीवी पे चल रहा है, इवन मैग्नीशियम की तो एड्स वगैरह भी बहुत ज्यादा मैग्नीशियम शुरू कर रहे हैं। हर पेशेंट ने मैग्नीशियम का टेस्ट कराया होता है, एंड बिलीव मी एक भी पेशेंट, और मैं कोई 100+ पेशेंट देखता हूं रोजाना, एक भी पेशेंट ने मैग्नीशियम का लो लेवल नहीं दिखाया किसी टेस्ट के अंदर। मैग्नीशियम डिफिशिएंसी इतनी अनकॉमन है, लेकिन सिर्फ टीवी के ऊपर, एफएम के ऊपर, वो एड की वजह से हर कोई मैग्नीशियम ऑर्डर किए जा रहा है, खाए जा रहा है। विटामिन डी की आपने बात की, विटामिन डी टॉक्सिसिटी इतनी कॉमन हो गई है कि हमारे पास पेशेंट आके एडमिट हो जाते हैं, विटामिन डी लेवल 120, 130, 140, सीवियर मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, कैल्शियम लेवल बहुत बड़ा हुआ है, पेशेंट को इवन जान के लाले पड़ जाते हैं सिर्फ विटामिन डी एक्स्ट्रा लेने की वजह से। 2-2 लाख यूनिट के कैप्सूल जो है हम 6 महीने खा रहे हैं वीकली, हालांकि जो मैक्सिमम डोज जो पूरी दुनिया में अप्रूव है वो आप 6 महीने में 6 लाख से ऊपर नहीं खा सकते, और हम लोग 2-2 लाख का वीकली शुरू कर देते हैं और फिर उसको 6-6 महीने खाते लेते हैं, वो जाकर डोज बन जाती है कोई 80-90 लाख की इंटरनेशनल यूनिट, तो सारे साइड इफेक्ट होते हैं। समी, कमिंग टुवर्ड्स यू, एक और कॉन्सेप्ट है हमारे जिम में, कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि कल्चर है जिम्स का। आप वर्कआउट कर रहे होंगे आधे घंटे के लिए, कार्डियो कर रहे होंगे इंक्लाइन 5, और आपकी स्पीड होगी 5.5, ठीक है। मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ क्या बात है, कमाल कार्डियो चल रहा है। मैं कहता हूँ मैंने कभी की नहीं है, मेरा आज फर्स्ट डे है, मैं कहूँगा लेकिन मैं इंक्लाइन 6 पे रख के 6 स्पीड पे करूंगा और 1 घंटा करूंगा। जब इस तरह के क्लाइंट्स, अच्छा उसके बाद फिर एक और भी है, ईगो लिफ्टिंग करते हैं लोग, 150 की प्लेट्स लगा के लिफ्ट कर रहे हैं, और मैं जाके देखूंगा यार बॉय की बॉडी बड़ी कमाल है, स्टोरी डालनी होती है ना इंस्टाग्राम पे। आजकल अभी हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं। शादियां तक इंस्टाग्राम के लिए हो रही हैं, सब कुछ हमारा स्टोरी में डालें। आप लोग या क्लाइंट्स रेजिस्ट करते हैं जैसे कि भाई कर लूंगा मैं? देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर मैं अपनी बात करूं तो आई कैन लिफ्ट 150 kg बहुत इजीली, ठीक है, क्योंकि मेरी बॉडी उस चीज को बेयर कर सकती है, ठीक है। और दूसरा, अगर मुझे आके बोल रहा है कि मुझे इतना करना है, तो पहली बात तो ये है कि आप अपने आप को देखें और मुझे देखें कि हम दोनों के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। हर कोई हर चीज़ सेम नहीं कर सकता। अब जैसे डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए मेरे बराबर में, ये डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ, ठीक है। इनकी फील्ड बिल्कुल डिफरेंट है, मेरी बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। इसी तरीके से हमारी जो बॉडीज़ होती हैं वो भी इसी तरह से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। हर कोई एक जैसी चीज़ें नहीं कर सकता कभी भी, तो वहाँ पे आके उनको वेट भी लिफ्ट करना होता है, हैवी वेट लिफ्ट करना होता है, उनको कार्डियो भी करना है, सब कुछ उनको करना है। लेकिन फिर जब बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर वो ट्रेनर्स के पास ही आके बोलते हैं कि जो है ना हमारे साथ ये हो गया। अब उनको जब हम लोग बोलते हैं कि लाइक जब एक चीज से हम लोग रोक रहे हैं तो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं होगा, हम लोग कर लेंगे आराम से, और ये भागना ही तो है और इस तरीके से। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप जब एक्सीड कर रहे हो एक चीज के अंदर तो उसके जो आपको रिटर्न में इफेक्ट्स आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, तो वो चीज से रुकते नहीं है। अभी खास तौर से ये जो जेनजी है काइंड ऑफ, ये लोग बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर जो है ना एवरेज 15 ईयर ओल्ड 17 ईयर ओल्ड फिटनेस फ्रीक अपने आप को कहते हैं। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, हार्ट की हेल्थ की, हार्ट मसल्स की बात कर लेते हैं। एक एज है 20 की आपकी, एक है 30 की, एक है 40 की। अब हर एज के लोग अब जिम जाना चाह रहे हैं, स्पेशली कहा जाता है 40 के बाद तो आपने लाजमी जिम ज्वाइन करना है। अब आप हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके मसल्स हार्ट के कमजोर हैं और वो आपकी पल्स जा रही है जी 160, 165, तो इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं? देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनके हार्ट वाकई कमजोर होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं अगर 40 का हूं तो हार्ट हेल्थ चेक तो कराई नहीं है ना? नहीं कराई ना। अच्छा, उस किस्म के लोग डेफिनेटली बहुत ग्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस में जा सकते हैं। अच्छा, दूसरे वो लोग भी होते हैं जिनके हार्ट नॉर्मल होते हैं, जिनको कुछ भी नहीं होता। तो अगर आप अपने टेस्ट करा लें तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उस लेवल तक पहुंच जाएं जिस लेवल तक सर पहुंचे। ये एक कॉन्सेप्ट पुराना कि जी 18 साल की उम्र में आपने जिम शुरू किया था तो तभी आप बॉडी बिल्डर बन सकते हैं, अब ये दुनिया से ऑब्सोलीट होता जा रहा है। 60 इयर्स के भी बॉडी बिल्डर हैं, 65, 70 इयर्स के भी बॉडी बिल्डर हैं। अगेन मैं वही बात करूंगा ना, 2 कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक वो एक्सट्रीम है जिनकी हार्ट की हेल्थ कंप्रोमाइज्ड है, जिनके लिवर की हेल्थ कंप्रोमाइज्ड है, और अगेन आपकी ने जैसे बात की कि चेक करवाना जरूरी है।
کچھ بھی لینے سے پہلے جو ایکسٹرا چیز لے رہے ہیں ایون جم جوائن کرنے سے پہلے بہت آسان ہے. دیکھیں ہارٹ کی ہیلتھ کے بہت سارے ٹیسٹ آتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک بی این پی لیولز کروا لیں, بی این پی لیولز, اور ایک ہارٹ کا ایکو کروا لیں تو اس سے آپ کی ہارٹ کی ہیلتھ کی 90% چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. ایکو میں ہارٹ کا اسٹرکچر پتہ چل جاتا ہے, اور بی این پی لیول بیسیکلی یہ بتاتا ہے کہ آپ کے ہارٹ کے اندر کسی بھی قسم کا فیلیور تو نہیں ہے. یعنی اچھا اگر آپ تھوڑا سا ہم اسے دوبارہ سے سمرائز کر دیں کہ ہم جم جانے سے پہلے, کوئی بھی ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے کون سے ٹیسٹ کروائیں؟ دیکھیں بیس لائن تو ضرور کروائیں. بیس لائن کے اندر آپ کا بلڈ کتنا ہے, آپ کے اندر آپ کا کڈنیز کی ہیلتھ کیا ہے, یوریا کریٹینن کرا لیا, لیور کی ہیلتھ کیا ہے, آپ نے LFT کروا لیا, شوگرز کے ٹیسٹ کرا لیے, ٹھیک ہے, یہ تو بیس لائن ہو گئے. پلس ہارٹ کے ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے, اور ہارٹ کے ٹیسٹ میں اگر آپ 40+ ہیں, انفیکٹ میں تو کہتا ہوں اگر آپ 40+ نہیں بھی ہیں, آپ اس کے جم جوائن کر رہے ہیں, تب بھی اگر آپ ہارٹ کا ایک ایکو کروا لیں گے, ایکو کارڈیوگرافی, جو ہارٹ کے اسٹرکچر کے بارے جو میں کہہ رہا تھا نا, حکم کہتے ہیں ہم اس کو ہائپرٹروفک obstructive کارڈیومایوپیتھی, اگر خدا نہ کرے وہ بیماری تھی اور آپ نے ایکسٹریم ایگزرشن کر لی تو ڈائریکٹ سڈن کارڈک ڈیتھ ہو سکتی ہے, اور وہ اس کا پتہ بھی آپ کو ایکو میں چلے گا. اور ایکو کے علاوہ ایک بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم BNP کہتے ہیں, BNP, ٹھیک ہے. یہ BNP ٹیسٹ ہمیں نا ہارٹ کے بارے میں بہت انفارمیشن دے دیتا ہے. تو ضروری نہیں کہ مہنگے ٹیسٹ کرائیں, یہ سارے ٹیسٹ بھی اگر میں ملا دوں تو 15 سے 20 ہزار کے اندر سب کے سب ٹیسٹ ہو جائیں گے. آپ کی پوری اسٹرکچر کا پتہ چل جاتا ہے, ہارٹ کے, لیور کے, کڈنیز کے. اس کے بعد آپ اپنے جم ٹرینر کے پاس جائیں. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک ہی دن, پہلے دن سے ہی آپ شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ پٹھا کھچ گیا, پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں, ڈاکٹر صاحب ایکسرسائز آپ نے کہی تھی اور میں نے جو ہے 1 گھنٹہ شروع کر دیا, اور دیکھیں میرے پٹھے کی کیا حالت ہوگی. سلولی, گریجولی, آہستہ آہستہ کر کے, دنیا میں ہر چیز سلولی ہوتی ہے. مجھے اینڈوکرائن بننے کے اندر 11 سال لگے, MBBS کے علاوہ. پہلے MBBS, پھر FCPS میڈیسن, پھر FCPS اینڈو, پھر MRCP اینڈو, پھر کہیں جا کے میں اینڈوکرائن بناؤں. اب میں کہوں کہ میں 15 دن کے اندر ہارمون سیکھتا ہوں, ایسا پاسبل نہیں ہے. ان کی فیلڈ بھی اسی طرح ہے. آپ کو جم ٹرینر بننے میں, آپ کو باڈی بلڈر بننے میں 9 سے 10 سال تو لگیں گے, اور اگر آپ شارٹ کٹ لیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر نقصان ہوگا. رائٹ, بالکل. سمی, لاسٹلی آپ کے پاس آؤں گا. کچھ فیملی میں بھی چیزیں ہوتی ہیں, جینز بڑی میٹر کرتی ہیں, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا, سیلف لو بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ ہیں, آپ کی رنگ شکل, آپ اس کو ویسے ایکسیپٹ کریں. کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر, فار انسٹنس میری فیملی کی اگر بات کی جائے تو ہماری پوری فیملی میں اوبیسٹی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, اور سب کی ویسٹ جو ہے وہ ماشاء اللہ 30, 35, 38 اس طرح کر کے ہیں. میں اگر کہوں کہ میں نے ود ان 6 months 28 پہ جانا ہے, پاسبل نہیں ہے, اس کے آس پاس نہیں جا سکتا ہوں. پھر کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں, لوگ بہت کھاتے ہیں, مطلب وہ بالکل فیٹ کچھ بھی ان کو فرق نہیں پڑتا. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, سیلف لو کتنا امپورٹنٹ, اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا. دیکھیں اگر یہ چیز ایکسیپٹ کر لیں نا ہم لوگ, تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ایزی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اب میری ویسٹ ہے 32 ہے میری ویسٹ, ٹھیک ہے, اور ایک کوئی آتا ہے اس کی ویسٹ 42 ہے, تو وہ مجھے آ کے بولتا ہے کہ بھائی 32 ویسٹ مجھے کرنی ہے ہر حال میں. ٹھیک ہے, وہ اس لیول پہ آ ہی نہیں سکتا کسی بھی, مطلب پاسبل ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کا باڈی اناٹمی جو ہے وہ اس طریقے کی ہے, باڈی اسٹرکچر اس کا طرح کا ہے کہ میں اس کو چاہ کے بھی نہیں لے کے آ سکتا. تو مطلب آپ جو ہیں وہ آپ اپنے آپ کے لیے رہیں, جو بھی بننا چاہتے ہیں آپ, لائک کسی اور کو دیکھ کے آپ جو ہے نا اس چیز کے اندر نہ جائیں کہ ہر بندے کو منفرد بنایا ہے, کسی کو الگ الگ بنایا. ایگزیکٹلی, تو آپ سب ایک سانچے میں نہیں ہم ڈھل سکتے. بالکل اسی طرح. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ندیم, تھینک یو سو مچ سمی, بہت شکریہ. بہت یہ زبردست یہاں پہ ہوئی ہے ڈسکشن, ہوپ فلی آپ لوگوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا گا. ایک میرا میسج یہ ہے تمام پیرنٹس کے لیے, اسپیشلی ماؤں کے لیے, کہ آپ لوگوں نے یہ خبر, یہ نظر رکھنی ہے اپنے بچوں پر کہ وہ ان کا انٹیک کیا ہے. یہ جو جا کر اس طرح کے پاؤڈر یوز کر رہے ہیں, جم جا رہے ہیں, مسل بلڈ کرنے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں آج کل ٹین ایجر جا رہے ہیں, اور نئی تو لڑکیاں ہیں تو وہی کہہ رہی ہیں جی ہم نے ویٹ لاس جرنی ہماری ہے, اور ہم 1 meal a day والی بھی آج کل کانسیپٹ آ گیا ہے. ایک ٹائم یہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگ ڈرگ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں, کیونکہ اس کا فوری ریزلٹ انہیں آنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جس سے فوری ان کا ویٹ لاس شروع ہو جاتا ہے. افیون, یس, تو آپ نے ان چیزوں پر نظر رکھنی ہے. اور یہ بالکل ڈرگ ابیوز کی طرف بات جا رہی ہے, اور آپ نے جو سلائٹ چینجز ہیں اپنے بچوں کے وہ نوٹس کرنے ہیں. اور آج ہم نے اس کو اس تمام تر موضوع کو اتنا ٹائم دیا اس لیے کیونکہ ابھی چیزیں, واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. ایکسرسائز ضرور کریں, لیکن جنونی نہ ہو. سب سے بڑی بات یہ دیکھیں, آپ زندگی آگے بڑھے گی, ہر گزرتا دن, ہر گزرتی سانس جو ہے وہ آپ کو ایک دن آگے آپ کی زندگی کا لے جاتی ہے. عمر بڑھتی رہے گی, گریسفلی اپنی ایج کو ایکسیپٹ کریں. بہت اچھا ہر فیز ہوتا ہے لائف کا,
اور سب نے بہرحال اس دنیا سے جانا ہی ہے, لیکن اپنے آپ کو آپ اچھے سے رکھیں, مینٹین رکھیں, ویل ڈریس اپ ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ فار ایور ینگ رہ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایج لائک فائن وائن, سو رنکلز آر اوکے, فائن لائنز آر اوکے, گریسفلی ایج کریں. اور ہم سب نے ایج کرنا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. فلر سے پہلے بھی دنیا تھی اور بوٹاکس اور فلر سے پہلے بھی دنیا تھی, اور لوگ تب بھی خوبصورت. میں تو اپنے آپ کو اس ایج میں ایسے وائٹ ہیئرڈ اینڈ ود وائٹ بیئرڈ ایک انکل دیکھتا ہوں. بٹ چلے ول گو آن اے بریک اینڈ ول کم بیک رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ونس اگین. اور آج ہم بات کریں گے معروف گلوکار عالم لوہار کی برسی منائی جا رہی ہے. اچھا, انہوں نے پنجابی گیت جو گائے بڑے مشہور ہوئے, اور ظاہر ہے ان کا ایک مخصوص اسٹائل جو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں, جنریشن ٹو جنریشن جو ہے وہ اسے کیری کر رہے ہیں. خاص طور پر ان کی گائی ہوئی جگنی کو بہت شہرت ملی ہے, اور انہوں نے جی کہتے ہیں نا کہ 36 مختلف انداز میں ہیر وارث کو گایا ہے. Outstanding. This was the most amazing thing that we could tell you about عالم لوہار صاحب. اچھا, ان کی خاص پہچان چمٹا تھی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اب وہ جنریشنل وہ چمٹا چلا آ رہا ہے. اور پہلے چمٹا جو ہے اس سے پٹائیاں بھی ہو جاتی تھیں, لیکن عارف لوہار صاحب نے اس کو ذرا چینج کر دیا اور اس کو بطور میوزک انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہمیں نظر آئے ہمیشہ, اور دنیا کو ایک نئے ساز سے متعارف کروایا. تو یہ کریڈٹ بھی عالم لوہار صاحب کے پاس ہے کہ انہوں نے دنیا کو ایک نیا انسٹرومنٹ بتایا کہ ایک چمٹے سے بھی آپ موسیقی جنریٹ کر سکتے ہیں. اپنے مخصوص انداز اور آواز کی بدولت وہ بہت جلد عوام میں مقبول ہو گئے, اور 1 مارچ 1928 کو گجرات میں پیدا ہوئے, اور 3 جولائی 1979 کو ٹریفک حادثے میں جان بحق ہوئے. کہتے ہیں نا بڑا ان کا ایک مخصوص انداز تھا, خوبصورت آواز تھی, اور اسی حوالے سے ان کو پھر سراہا بھی گیا. بالکل جی, سراہا گیا, اور ان کو تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا. اینڈ دین اگین ہی از اے لیجنڈ. اور سنس ہمیں تو پنجابی سمجھ میں بھی آتی ہے اور بولنی بھی آتی ہے, تو کیا خوب ان کا ایک منفرد انداز تھا, اور انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ملک پار بھی اپنے ٹیلنٹ سے, اپنے اسکل سے لوہا منوایا. جیسے کہ میں آپ کو بتا رہے تھے کہ چمٹا ایز این انسٹرومنٹ انہوں نے دنیا میں متعارف کروایا. تو دیکھیے کتنی آؤٹ اسٹینڈنگ بات ہے یہ. اچھا جی, اب ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ ڈرون کا بڑا آج کل استعمال ہو رہا ہے, مختلف مد میں اس کا یوز بھی ہو رہا ہے. تو اب وفاقی دارالحکومت میں ٹریفک کو بھی ڈرونز کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا. اب جو ٹریفک پولیس ہے ٹیکنالوجی استعمال کرے گی. اس سلسلے میں فیصلہ یہ ہوا ہے کہ قوانین کی جو خلاف ورزی کرے گا ڈرون کیمرہ اس پہ نظر رکھے گا, اور ڈرون کیمرہ استعمال کیا جائے گا. یعنی کہ شہر کی جو مصروف ترین شاہراہیں ہیں وہاں پر ڈرون کیمرے اڑائے جائیں گے. اور پہلے مرحلے میں ایکسپریس وے اور سری نگر ہائی وے کا انتخاب کیا گیا ہے, جہاں پر یہ ڈرون اڑتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے. استعمال سے جہاں بھی قوانین کی خلاف ورزی کی نشاندہی ہوگی تو وہاں پر خصوصی ٹیمیں فوری طور پر رسپانس کریں گی. اب اس فیصلے کا مقصد کیا ہے کہ حادثات میں کمی لانا, آف کورس جو ٹریفک رولز ہیں ان پر عمل درآمد کروانا, تاکہ جو ٹریفک کا فلو ہے وہ برقرار رہے. ویسے اسلام آباد میں کوئی ٹریفک کا مسئلہ ہوتا نہیں ہے. اسلام میں اسی طرف آ رہا تھا. بالکل یو رائٹ کہ ایکسپریس وے اور سری نگر وے پہ مسئلہ ہی پتہ کیا ہوتا ہے, ٹریفک کا نہیں ہوتا, لیکن وہاں پر لینز کی خلاف ورزی, وہاں پر اوور سپیڈنگ, وہاں پر ریسنگ بھی ہم ویکینڈز پہ دیکھتے ہیں. کیونکہ میں وہاں رہتا تھا تو مجھے پتا ہے کہ وہاں پر اکثر ویکینڈز پہ بوائز وغیرہ ریسنگ کر رہے ہوتے تھے. تو وہ اس طرح کی جو قانونی خلاف ورزی ہیں ان پر ڈرونز نظر رکھیں گے. سوچیں اگر کراچی میں ڈرونز اس طرح نظر رکھیں تو میرے خیال میں وہ ڈپارٹمنٹ میں نفری کم پڑ جائے. ڈرون سے جو پورا ڈیٹا ہمارے سامنے آئے گا کہ کہاں کہاں کس نے رانگ وے لیا, کس نے جی کون سا شارٹ کٹ لیا, کس نے کس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی. اتنے چالان ہوں گے, اتنے جرمانے ہوں گے کہ مالا مال ہو جائیں گے ہماری ٹریفک پولیس. چلیں جی, تو پھر اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے DIG ٹریفک محمد جواد طارق صاحب. بہت شکریہ جواد صاحب. ذرا سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ان ڈرونز کو استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے ٹریفک قوانین کی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا. السلام علیکم جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح ہے جی کہ بیسیکلی یہ ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے 2 مین آرٹریز کے اوپر. ایک ہے سری نگر ہائی وے اور دوسرا ہے اسلام آباد ایکسپریس وے. اور یہ دونوں جو روڈز ہیں یہ دونوں ٹوٹلی سگنل فری پیسج وے ہیں. تو اس کے اوپر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ اوور سپیڈنگ بھی کرتے ہیں اور لین وائلیشن ہوتی ہے سائڈ پہ. آلدو اس میں ہیوی ٹریفک کے لیے ڈیڈیکیٹڈ لین ہے, بٹ ایٹ ٹائمز وہ بھی وائلیشن کر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے کا کافی چانسز ہوتے ہیں. اور بائکس بھی ان کے اوپر چلتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جی اوور سپیڈنگ نہ ہو, لین وائلیشن کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو, تو بیسیکلی مقصد یہی ہے ہمارا کہ جی موٹرسٹ کی میکسیمم جو ہے سیفٹی کو انشور کیا جائے.
تو اس کے لیے اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ڈرونز پلیس کیے ہیں دونوں آرٹریز کے اوپر. تو ڈرون ایک جگہ پہ ایک پوائنٹ کے اوپر ہم ڈپلوائے کریں گے اور اس کے بعد تھوڑے ہی فاصلے پہ فردر اہیڈ جو ہے وہ پولیس کا چیک پوائنٹ اسٹیبلش ہوگا ٹریفک والوں کا, کہ ڈرون میں کہیں پر بھی کوئی وائلیشن نظر آئے گی تو اس گاڑی کو فوری طور پہ پوائنٹ آؤٹ کر کے تو رپورٹ کیا جائے گا آگے چیک پوائنٹ کو, اور وہاں پہ اس گاڑی کو پھر روک لیا جائے گا اور پھر ان کے خلاف جو بھی پینل ایکشن ہوگا وہ انشور کیا جائے گا. تو بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ جی موٹرسٹ کی سیفٹی کو انشور کیا جائے, اور یہ دونوں مین ہائی ویز ہیں جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہونے کا زیادہ چانس بھی ہوتا ہے اور برے ایکسیڈنٹ کا چانس ہوتا ہے ہائی اسپیڈ کی وجہ سے, تو وہاں پہ سیفٹی انشور کرنی بہت ضروری ہے. اچھا جبار صاحب, ایک چیز میں جاننا چاہوں گی, ظاہر جتنی ٹیکنالوجی کا ہم فائدہ اٹھائیں وہ بڑی زبردست بات ہے, لیکن کیا جو آلریڈی کیمراز انسٹالڈ ہیں کیا وہ کافی نہیں ہے ان چیزوں پر نظر رکھنے کے لیے کہ ڈرون کی ٹیکنالوجی آپ استعمال کر رہے ہیں؟ جی اس میں جو ہمارے سیف سٹی کے کیمراز ہیں, جو اسٹیٹک کیمراز ڈپلائڈ ہیں, ان کی بھی ہم مدد لیتے ہیں. ان کے تھرو بھی یہ ٹریفک کی امپلیمنٹیشن بالکل انشور کروائی جاتی ہے. بٹ جو ڈرون ہے وہ ہم اس کو کسی بھی جگہ پہ اپنی مرضی سے ڈپلوائے کر سکتے ہیں, اس کی موومنٹ جو ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. تو اس کا پوائنٹ ہم خود پک کر سکتے ہیں. جو سیف سٹی کے کیمراز ہیں وہ اسٹیٹک ہیں, وہ ایک ہی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں, فکسڈ کیمراز ہیں, تو اس کا ذرا اس وجہ سے ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. یعنی کہ اگر فرض کریں میری اپنی سمجھ کے لیے کراچی میں کوئی بائک پر آتا ہے, موبائل اسنیچ کرتا ہے, تو ڈرون اس کا پیچھا کر سکتا ہے؟ جی بالکل, اگر ڈرون میں کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ اسپاٹ ہو جائے تو ڈیفینیٹلی وہ ٹائملی رپورٹ بھی ہو سکتا ہے, اور ڈرون کی جہاں تک رینج جا سکتی ہے وہ اس کو بالکل فالو بھی کر سکتا ہے. زبردست. اچھا جواد صاحب, ایک اور چیز بتائیے گا کہ اب جب ڈرون سے سرویلنس ہوگی اور اگر کوئی شہری قانون کی, ٹریفک لاز کی خلاف ورزی کرتا پکڑا گیا تو کیا اس کو موقع پر چلان ہوگا یا پھر چلان گھر بھیجا جائے گا, اور اگر موقع پر چلان ہوگا تو اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ جی بالکل, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ ڈرون ڈپلائڈ ہوگا اس سے تھوڑا سا آگے ہم نے اپنا ایک چیک پوائنٹ اسٹیبلش کریں گے. تو وہ گاڑی ڈرون کے تھرو پہلے رپورٹ ہوگی کہ جی اس گاڑی نے یہ وائلیشن کمٹ کی ہے, تو آگے چیک پوائنٹ پہ جہاں ٹریفک سٹاف کھڑا ہوگا وہ اس کو وہیں پہ روک لے گا اور وہیں پر موقع کے اوپر ان کا چالان ہو جائے گا. اوکے, اور ابھی تو یہ سٹارٹنگ ہے, لیکن آگے پلان کیا ہے اور کتنے ڈرونز آپ نے ایکوائر کرنے ہیں؟ جی ابھی تک تو ہمارے پاس 10 ڈرونز ہیں, ہمارے پاس مزید بھی ہم انشاءاللہ پروکیور کریں گے. تو اس میں پھر اس ایکٹیویٹی کو جو ہے ہم دوسرے روڈز کے اوپر, اندر چھوٹے روڈز کے اوپر اور جہاں پہ انٹرسیکشنز ہیں وہاں پر بھی لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ ہم نے اسی ڈرونز کے تھرو اور جو اس کے گوگل ارتھ وغیرہ کے تھرو جو ہے ہم نے مختلف کنجیشن پوائنٹس بھی آئیڈینٹیفائی کیے تھے جہاں پہ ٹریفک کنجیشن ہو جاتی تھی, ٹریفک چوک ہو جاتی تھی. تو وہ بھی کوئی 45 اسپاٹس تھے جو کنجیشن اسپاٹس تھے ہمارے, ان کو بھی پھر ہم نے ان کے جو ایشوز آ رہے تھے ان کو ریزالو کر کے کنجیشن پوائنٹس کو بھی ہم نے کافی حد تک ریڈیوس کر لیا ہے. رائٹ, بہت شکریہ محمد جواد صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور کافی ڈیٹیل انالیسس دیا اور ہمیں بتایا کہ ڈرون کام کس طرح کریں گے. پاکستان میں بڑی ماشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں آنے چاہیے یہ, اور یہاں پہ پھر بہت سارے ڈرونز ہمیں نظر آئیں گے اور پھر جو تارے ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں وہ ان میں ہی الجھ جائیں گے. اچھا, ہم آج سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ماحول کو, یعنی ہماری جو آلودگی ہے, ماحولیاتی آلودگی, اس سے کیسے بچایا جائے. پنجاب نے ایک بڑا زبردست اسٹیپ لیا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے جی کہ ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے ایک ریسائکلنگ یا ریورس وینڈنگ مشین جسے کہتے ہیں وہ تیار کی ہے, اور یہ مقامی ٹیکنالوجی سے تیار کی گئی ہے. اب اس میں کیا ہوگا, جو پلاسٹک کی کوئی بھی بوٹل ہے وہ آپ اس میں ڈسپوز کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں سے پیسے بھی کما سکتے ہیں. کیسے اور کتنے, یہ ہمیں بتائیں گی صدرہ قیاس. پاکستان کو ماحولیاتی آلودگی کا سامنا ہے اور بڑھتی ہوئی آلودگی میں سب سے بڑی وجہ پلاسٹک کا استعمال ہے. پلاسٹک کی آلودگی سے ملک کو بچانے کے لیے پاکستان میں پہلی بار ریورس وینڈنگ مشین لگائی گئی ہے. جیسے ابھی میں نے یہ پلاسٹک بوٹل لی ہے, میں نے یہاں پہ پریس کیا ہے, اس کو انہوں نے مجھے انسٹرکشن دے کے آپ پلاسٹک بوٹل اس میں انٹر کریں, وہ میں انٹر کر دیتا ہوں. نیکسٹ میں اپنا اس میں کانٹیکٹ نمبر انٹر کروں گا تاکہ جو ڈیش بورڈ ہے وہ میرا ڈیٹا سٹور ہو جائے. اب میرا جو یہ کانٹیکٹ نمبر ہے ان کے ڈیش بورڈ میں آ گیا ہے,
اور جتنی میں ڈیلی بیسس پہ بوٹلز اس میں ٹاپ اپ کرتا رہوں گا تو ایٹ دی اینڈ جب میں چاہوں اس پہ اب اپنا پلاسٹک کے جو کریڈٹس ہیں وہ ریڈیم کر سکتا ہوں. ورلڈ بینک کے تعاون سے 15 لاکھ کی لاگت سے تیار کردہ اس ریورس وینڈنگ مشین کو جتنا زیادہ پلاسٹک ویسٹ جمع کرائیں گے اتنا زیادہ کریڈٹ ملے گا جسے بعد میں کیش بھی کروایا جا سکے گا. ہمارا جو ٹیم ہے وہ اس میں سے پلاسٹک کلیکٹ کر کے جو ہماری ایکو برک سائٹ ہے جو کہ ورلڈ بینک پلیس پروجیکٹ کے انڈر ہم لاہور میں لگا رہے ہیں وہاں پہ لے جایا جائے گا اور وہاں پہ اس کو کرش کر کے ایکو برکس میں کنورٹ کیا جائے گا. ریورس وینڈنگ مشین کو جولائی کے آخر تک لاہور کی 4 بڑی یونیورسٹیز میں لگایا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے گرین کریڈٹ پروگرام کے تحت منصوبے کو اس سال کے آخر تک صوبہ بھر میں بھی پھیلا دیا جائے گا. ریورس وینڈنگ مشین ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کے ساتھ ساتھ آمدن کا بھی ذریعہ بنے گی. کیمرامین طاہر مغل کے ساتھ صدرہ غیاث CRY نیوز لاہور. ہمیں اب سارے پہنچ جائیں گے پلاسٹک کی بوٹلز لے کے. میرے پاس تو بہت زیادہ کراچی میں ہو تو میں تو ایسی مالا مال ہو جاؤں جو کہ میں ویسے آپ کو بس یہاں 1000 روپے دے دیں گے آپ کو. ویسے 1000 روپے والا یہ ویسے 1000 روپے بہت ہے ویسے ٹو بی آنیسٹ. اچھا کیا ویسے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آلودہ پانی سے درختوں کی نشو و نما کی جائے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے گندا پانی جو ہوتا ہے اس سے درختوں کی نشو و نما کیسے کی جا سکتی ہے؟ سبزیاں اگ رہی ہیں یہاں پہ آلودہ پانی سے سیویج کے پانی سے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے ہمیں روحا فاطمہ ایک ایسی رپورٹ میں ایک ایسا پروسیس دکھا رہی ہیں جہاں پہ ایسا انوکھا کام ہوتا ہے جہاں سیوریج کے پانی سے ہریالی کا جادو بکھیرا جاتا ہے. ہریالی کی حد تک ٹھیک ہے تو ذرا آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں. ہرے بھرے گھنے اور پھلدار درختوں کا یہ سرسبز جنگل کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن کا اربن فارسٹ ہے جو نہ صرف اپنی نوعیت کا ایک منفرد منصوبہ ہے بلکہ ماحولیاتی نظام کو بھی بہتر کر رہا ہے. مختلف اقسام کے درختوں سے بھرے اس اربن فارسٹ میں ایک جدید واٹر ٹریٹمنٹ نظام بھی نصب ہے جو آلودہ سیوریج کے پانی کو صاف کر کے درختوں کی آبیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جو گٹر کا پانی ہوتا ہے یہاں پہ جیسے یہاں سے ہمارے پلاٹ کے پاس سے ایک نالا گزر رہا ہے وہاں سے ہم پانی لیتے ہیں اور اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. منفرد پائیدار منصوبہ بنانے والے کہتے ہیں پانی کی شدید قلت کے باعث اس نظام کو لگانا ضروری سمجھا. ودن 3 days جو ہے یہ ساری انسٹالیشن پلانٹیشن کمپلیٹ ہوئی اور اس میں جو ہے ہمارے جو یہاں پہ مالی تھے ان کو ٹرین کیا گیا. وہ ابھی ٹرین ہے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. طویل اراضی پر پھیلا یہ سبز احاطہ جس میں پیپل، نیم، کچنال، انجیر، چیکو، کھجور اور بھنڈی سمیت 2000 سے زائد درختوں کا گھر ہے جو فضائی آلودگی کے خاتمے اور کاربن جذب کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. یہ اربن فارسٹ نہ صرف درجہ حرارت میں کمی لا رہا ہے بلکہ یہاں سیوریج کے پانی کو ٹریٹمنٹ کے ذریعے ان پودوں کو بھی دیا جا رہا ہے. کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی. تھینک یو سو مچ روحا، آپ نے یہ بتا دیا کہ ٹریٹمنٹ کے بعد یہ پانی استعمال ہو رہا ہے، ورنہ تو میں کہہ رہی تھی کہ چیکو اور پتہ نہیں بھنڈی اور کیا کیا اس سے اگ رہا ہے. تو بھائی سبزے کی حد تک ٹھیک ہے، باقی ٹریٹمنٹ والا پانی استعمال کریں تو وہ ایک پراپر ٹریٹمنٹ پروسیس ہے. پانی کو صاف کیا جاتا ہے، فلٹر کر کے پھر پہنچایا جاتا ہے فصلوں تک یا درختوں تک. لیٹ می تھنک میں اس پہ مزید ریسرچ کروں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ KP اور بلوچستان میں جس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں تو گزشتہ روز باجوڑ میں ہوئے دھماکے میں اسسٹنٹ کمشنر نواگئی سمیت 5 افراد شہید ہوئے اور شہداء میں تحصیلدار اور 2 سپاہی بھی شامل، 10 افراد زخمی ہوئے. اب وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور یہ کہتے ہیں کہ صوبے میں موجود 80% دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ طالبان حکومت آنے کے بعد افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں میں 40% تک اضافہ ہوا ہے. طالبان حکومت کی وعدہ خلافیاں خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہی ہیں. بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب میں بلاول بھٹو صاحب نے مزید یہ بھی کہا کہ سرنڈر کرنا تھا پاکستان کی ڈکشنری میں نہیں ہے، پاکستان کی ڈکشنری میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ ہم سرنڈر کر دیں. بھارت خطے کے امن کے لیے مذاکرات کی میز پر آئے اور کشمیر جیسے تصفیہ طلب مسئلے پر بات چیت ضروری ہے. چلیں تو سن لیتے ہیں بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں. Surrender is not a word in the Pakistani dictionary. Sit with us. Talk to us. Let us resolve Kashmir in accordance with the aspirations of its people.
Let us end the weaponization of water. Taliban regime, they promised the neighborhood stability. They delivered instead a 40% surge in militant attacks on Pakistani soil. We say to Kabul, sovereignty confers duty. Stop the exodus of fighters. تو اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. زاہد صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے جوائن کیا. یہ بتائیے گا گزشتہ روز باجوڑ میں جو واقعہ ہوا, اسسٹنٹ کمشنر سمیت 5 افراد شہید ہوئے, یہ واقعات ہم دیکھ رہے ہیں, اس سے ہم نبردآسماں بھی ہیں اور اس کے خلاف ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے بیرونی دہشت گردی کا سلسلہ پاکستان میں جاری ہے. اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے, آپ کیا اس کا انالیسس کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں جی یہ کنٹینیوٹی ہے جو انڈینز اپلیکیشن ہوئی ہے. بیسیکلی ابھی یہ پراکسیز کے ذریعے ہی انڈیا ایز اے اسپانسر اسٹیٹ اس کو فیول کر رہا ہے پراکسیز کو, کیونکہ دیکھیں آپ جو خیبر پختونخوا ہے اس کی عوام نے اور خیبر پختونخوا کے لوگوں نے یہ جو تحریک طالبان پاکستان کا ایک شریڈ فینومینا تھا, شریعت کا نافذ کرنا یا اسلام کے بارے میں جو ایک مست چہرہ انہوں نے پیش کیا تھا, وہ تو اب لوگوں کو بات سمجھ آ گیا. وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جرگے بھی ہو رہے ہیں, وہاں پر بات چیت ہو رہی ہے, امن کمیٹیاں بن رہی ہیں, لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے اور دے آر ریجیکٹڈ فرام دا فنڈامنٹل جو ایک یہ اپنا آئیڈیالوجی لے کر آئے تھے وہ تو ریجیکٹ ہو گئی. لیکن اب ان کا یہ جو ٹیررزم ہے اور وار موڈ میں رہنا ہے یا جو فرکشن میں رہنا ہے, دس ہیز بیکم دیئر وے آف لائف سمجھنے. اور انہوں نے کرنا کیا ہے وہاں پہ جی, تو یہ دے آر اویلیبل ایک لانگ وار کا یہ جو نتیجہ نکلا ہے اس ریجن کی ڈی اسٹیبلائزیشن 1979 آنورڈز آپ دیکھ لیں. ویسے تو یہ افغانستان کی سرزمین ہمیشہ جنگوں کا ایک حصہ ہی رہی ہے, بینگ اے بفر زون, جو رشین امپائر ہے اور اس کا, اور پہلے برٹش امپائر کا, پھر امریکن جو انٹرسٹ آ جاتے ہیں یا ان کا جو ریجن آ جاتا ہے, اس کے بیچ میں ایک بفر زون کے طور پہ رہا ہے. اور یہاں فرکشن یا ان کا طرز حیات رہا ہے بہت عرصہ. لیکن اب $7 بلین کے ویپن بھی امریکا کے پڑے ہوئے ہیں افغانستان کے اندر, جو پورلی کرافٹڈ وڈرال کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو انڈیا کو ایک بہت اچھی بیس مل گئی ہے یہاں پر ہائیبرڈ وار لانچ کرنے کی پاکستان کے خلاف. ہائیبرڈ کی سب سے بڑی سینٹر آف گریوٹی یہ ہوتا ہے کہ پلازیبل ڈینائبلٹی ہے, انہی کی سرزمین استعمال کرو, انہی کے لوگوں کو استعمال کرو اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرو اور پالیسی کیپچولیشن کی طرف لے جاؤ, وچ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اب باجوڑ جو ہے جی یہ 2007-8 میں بھی یہاں پر بہت زیادہ اپلیکیشن رہی ہے. طالبان کا یہ بہت امپورٹنٹ ایریا رہا ہے, نواگئی کا ایک روٹ ہے جو افغانستان سے جوڑتا ہے, اور باجوڑ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے اور جو سیٹلڈ ایریاز ہیں ان کے بہت قریب بھی ہے. تو یہاں امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے چیزوں کا. پڑھی لکھی ایجنسی ہے, ڈیمورلائز کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو, ایڈمنسٹریشن کو ڈیمورلائز کرنا چاہتے ہیں, اور لوگوں کو جو فیتھ ان دی اسٹیٹ ہے کہ اسٹیٹ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتی. جو وہ دیکھیں نا, اب امپریشن یہی جائے گا کہ اگر ایک اے سی اور ایک گورنمنٹ آفیشل وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو لوگوں کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے. تو اس کا امپیکٹ سائیکولوجیکل ڈومین میں ان چیزوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان کے پاس کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے. اگر نیشنل ایکشن پلان پہ صحیح طریقے سے عمل ہو جاتا ہے ٹرو اسپرٹ کے ساتھ, اور ہم اپنی ڈومیسٹک جو کلیئر ہولڈ اور بلڈ کے جو فارمولا ہوتا تھا ملٹری اپلیکیشن, اس پہ بلڈ پارٹ پہ زیادہ توجہ دیتے تو آج شاید اتنے برے حالات نہ ہوتے. بٹ امریکن وڈرال کے بعد افغانستان کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ فیکٹرز نے دوبارہ سر اٹھایا ہے. ابھی بھی ڈویبل ہے اگر ہم ہول آف دا نیشن اپروچ کریں. ہمیں اگر اس کو پالیٹکس کی نظر کریں گے, ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں اور ڈومیسٹک پالیٹکس کی نظر لے کے جائیں گے تو وی آر گوئنگ نو ویئر. اچھا زاہد صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب سے طالبان حکومت آئی افغانستان میں 40% پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا. علی امین گنڈا پور صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے 80% دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے. ذرا یہ سمجھانے کی کوشش کیجیے گا کہ افغان حکومت کیوں مسئلے کو سیریسلی نہیں لے رہی, کیوں نظر انداز کر رہی ہے؟ دیکھیے سائم, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو افغانستان کی حکومت ہے یہ بائی پروڈکٹ ہے وار کا. یہ کسی پاپولر ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ نہیں ہے, یہ کی وجہ سے نہیں اسٹیبلش ہوئی ہے. دس از اے بائی پروڈکٹ آف دا وار. اور وار اور فکشن کے بیچ بھی میں نے جیسے کہا نا, ابھی طرز حیات جیسے ان کا ایک بن گیا, اسی کے بیچ میں رہ رہی ہے. تو اب ریئلائزیشن ہے تھوڑی وہاں پر کہ دس گورنمنٹ ہیز ٹو بی فنکشننگ فار دی پیپل آف افغانستان فرسٹ, کیونکہ لوگوں کی ڈسکورڈنسی پھیل رہی ہے اور ان کا اب تک کنٹرول بھی اتنا پورے افغانستان پہ نہیں ہے جی. کابل میں وہ ضرور بیٹھے ہیں لیکن ایک فل کنٹرول نہیں ہے, کیونکہ ایک آرگنائزڈ ملٹری نہیں ہے, آرگنائز سسٹم نہیں ہے, آرگنائز گورنمنٹ فنکشننگ نہیں ہے.
جس گروپ میں طاقت ہوتی ہے وہ مختلف علاقوں میں اپنی اجارہ قائم کر لیتا ہے, اور دے آر ڈیلنگ ود انڈیا ان پیس میل. جی وہ چھوٹے چھوٹے گروپ فرینچائزز جیسے نا کہ آپ ہمیں خرید لیں جی, ہمیں پیسے دے دیں, ہم یہ کر دیں گے. تو دیر آر سو مینی گروپس. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک ابھی یہ جو ٹرائیلیٹرل ایک پرانا ہمارا میکنزم تھا, چائنا, پاکستان اور افغانستان کے فارن منسٹرز کی جو میٹنگز ہوئی ہیں, یہ 2017 سے ہے, پرانا میکنزم ہے, لیکن اس کو ری اسٹیبلش سمجھے کہ ہوا ہے. تو چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. دیکھیں افغانستانیوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وداؤٹ پاکستان اسٹیبلٹی ان افغانستان از ناٹ پاسبل, اور پاکستان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان جب تک ڈی اسٹیبلائز رہے گا تو ہمارا جو خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان یہ ڈی اسٹیبلائز رہیں گے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ہماری بات چیت چلنی چاہیے, اور اس کو ہمیں بہتر طریقے سے, بہت سینسٹیو معاملات ہیں, ان کو کرافٹلی ہمیں آگے لے کر چلنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ زاہد صاحب, بہت شکریہ آپ کا ساری صورتحال پر بات کرنے کی. چلیں جی, آج کے پروگرام سے پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہوپ فلی آج ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا, جو سیگمنٹس ہم نے آپ کے لیے ڈیزائن کیے تھے, ہوپ فلی آپ نے بھی سیکھا ہوگا. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اجازت چاہتے ہیں پھر, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.